अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। खबरों में तो हमेशा रहते हैं, हमने सोचा कि खुद उनसे बात भी कर ली जाए। मिस्टर हुसैन हकानी हिमसेल्फ इज़ हियर विद अस। 4 किताबें लिख चुके हैं, डायरेक्टर हैं हडसन इंस्टीट्यूट पे, और फेमसली 2008 से 2011 तक पाकिस्तान के एम्बेसडर थे टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। तो हमारा आज का इरादा है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज भी डिस्कस करें। हमने रिसेंटली बिटवीन द मॉस्क एंड मिलिट्री बुक क्लब में रिव्यू भी किया, उसको भी डिस्कस करें। नेक्स्ट डोर भी देखें, सिंस आपने ज़िया के टाइम पर इतना लिखा है कि जो मोदी का राइज है, इज दैट सिमिलर, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, जब से हमने ये डिसाइड किया है कि पॉडकास्ट करेंगे, हर हेडलाइन न्यूज़ में आप हैं, तो आपसे ही डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, क्यों हटाया आपने मेरे कप्तान को? ये सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनमें से चंद एक के बारे में अगर आप उनके वीडियोस गौर से देखें और उनको किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएं तो वो ये कहेंगे कि ये लोग वाकईतन इनको यानी किसी माहिर नफ्सियात की मदद की जरूरत है। क्योंकि सियासत में नॉर्मली दुनिया में पार्लिमानी निज़ाम में ये होता रहता है कि पार्लियामेंट के अंदर अगर अक्सरियत आप खो दें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप अपना मनसब छोड़ देते हैं। थोड़े दिन के बाद, साल 2 साल 4 साल बाद इलेक्शन होगा, आप उसमें हिस्सा लें और दोबारा सियासत में आ जाएं। पाकिस्तान का मसला ये हुआ है, और हमारे कप्तान साहब इसके खास तौर पे इसका शाहकार हैं, कि सियासत को एक हक और बातिल का मार्का समझ लिया जाता है। ये नहीं होता कि भाई अलिफ और बे के इख्तिलाफात हैं, किसी मौजू पे वो इत्तेफाक भी कर सकते हैं। और एक पुराना मकूला था जमहूरियत के बारे में कि लेट द मेजॉरिटी हैव इट्स वे, लेट द माइनॉरिटी हैव इट्स से, एंड टुडेज माइनॉरिटी कैन बी टुमारोज मेजॉरिटी। अब ये बात समझने की बजाय अगर आप सिर्फ ये समझें कि भाई सियासत हक और बातिल का मार्का है, हम्म। तो फिर उसमें एक नफसियाती मसला यह आ जाता है कि भाई हक तो हार नहीं सकता, तो हमारे साथ यकीनन साजिश हुई होगी जिसकी वजह से हमें हटा दिया गया। ये वो जहन है जिससे हम डील कर रहे हैं। वरना मैं आपको पूरे इत्मीनान से कह सकता हूं, आप 174, मेरी बात पे ना यकीन करें, उन 174 एमएनए से पूछने जिन्होंने खान साहब के खिलाफ वोट दिया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, मैं कई साल से उनमें से किसी से ना मिला हूं, ना फोन पे बात की है। तो मेरा तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से और खान साहब के इख्तिदार से हटाए जाने से। मैं तो लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। आपने 4 किताबों का जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल 5वीं पर काम कर रहा हूँ और वो साल के आखिर तक आ जाएगी। वेटिंग फॉर दैट बुक। आई थिंक अब उनकी जो वो हकीकी आज़ादी और फॉरेन साजिश इम्पोर्टेड हुकूमत वाली थ्योरी थी, वो थोड़ी अपडेट हो गई है। वो अब ये नहीं कह रहे कि अमेरिका ने ये हॉर्स ट्रेडिंग की या इनको ख़रीदा। अब थ्योरी ये है कि ये सब बाजवा ने करवाया, और ताकि अमेरिका बाजवा को कुछ मत बोले, तो अमेरिका में लॉबिंग हुई। लेकिन यही जनरल बाजवा तो वो एक ही पेज पर नहीं थे इनके जी साथ। जी। मेरा तो, मैंने तो जनरल बाजवा के बारे में भी ये कई बार कहा, लिखा। कल शाहजेब खानजादा साहब ने वो ट्वीट भी निकाल ली मुझे याद दिलाने के लिए, जिसमें मैंने ये कहा कि भाई ये वजीर खारजा का काम करना ये आर्मी चीफ का काम नहीं है, और आइन के अंदर कहीं इख्तियार नहीं है आर्मी चीफ को कि वो खारजा ताल्लुकात कायम करता फिरे सियासी साइड के ऊपर। अस्करी साइड पे यकीनन, दिफाई साइड पे यकीनन उनको बातचीत करने का हक है, लेकिन ये उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मैं तो उनके नाकिदों में था। ये माशाल्लाह मद्दात है, असल में होता यही है, नाकामी इश्क या कामयाबी दोनों का हासिल खाना खराबी। तो जब उनका बहुत गहरा इश्क चल रहा था तब भी गड़बड़ हो रही थी, अब वो इश्क से महरूम हो गए हैं तो तब भी वो नाराज है और कौम को इस तरह में मुब्तला किए हुए हैं। तो इफ़ वी कैन सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ग्रीनियर कंसल्टिंग फर्म को पीटीआई की हुकूमत में हायर किया गया। वो जब डॉक्यूमेंट उज़ैर यूनुस ने ब्रेक किया, उसकी वजह से उन्होंने पहली दफ़ा वो डॉक्यूमेंट पोस्ट किया था, उनकी वजह से उनको भी साथ आपकी थ्योरी में डाल दिया है। तो प्लीज़ बता दीजिएगा क्या कट आपने उज़ैर यूनुस को दिया। बड़ा बट सिंपल सा मामला है, इसमें कोई मुश्किल, कोई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया भर में, पाकिस्तान में तो बेचारे बहुत सारे हमारे सहाफ़ी और लिखने पढ़ने वाले जो हैं वो बहुत छोटे मुआवजे के ऊपर काम करते हैं। दुनिया भर में रिसर्च के ऊपर आपको मुआवजा दिया जाता है। कोई आदमी आपसे कहता है, आप मुझसे कहें कि जनाब आप मेरे लिए कई घंटे लगाकर पाकिस्तान की पूरी तारीख जो है पिछले 72 साल की, इसकी एक टाइमलाइन बना के दे दीजिए मुझे, क्रोनोलॉजी,
کہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے. اب مجھے 75 سال کے اخباروں سے وہ پوری کی پوری کرونالوجی نکالنی ہوگی، میرے کئی گھنٹے اس میں لگیں گے. اس کی ہوتی ہے، ایک پیمنٹ ہوتی ہے. گرینیئر صاحب نے مجھ سے کوئی کام کرایا اسی قسم کا ریسرچ کا، اور اس کی انہوں نے مجھے پیمنٹ کی. اب وہ کیونکہ کام کر رہے تھے پاکستان کے کسی صاحب کے لیے، تو انہیں فائلنگ کرنی پڑتی ہے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے پاس. اچھا، اس میں انہوں نے اپنا حساب دینا ہوتا ہے، اس میں حساب دینا ہوتا ہے کہ مجھے جو پیسے ملے وہ کس سے ملے، اور میں نے پیسے خرچ کیے تو کس پر خرچ کیے. تو انہوں نے اپنے اکاؤنٹ میں کہیں یہ بات ڈال دی کہ بھئی یہ جو $30,000 میں نے ادا کیے حسین حقانی صاحب کو. اچھا، اب وہ کاغذ ان کو کہیں سے مل گیا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بلینک کاغذ یہ دکھا رہے تھے کہ یہ مجھے پہلا جو ان کا تھا الزام یہ تھا کہ میرے پاس یہ خط آیا ہے امریکہ سے دھمکی کا کہ ہم تمہیں. کوئی خط نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا نہیں وہ سائفر ٹیلی گرام تھا. تو وہ بھی سائفر اپنا ہی. ٹیلی گرام امریکنوں نے تو نہیں بھیجا تھا، ہمارے ہی سفیر نے بھیجا تھا، آپ کے ہی سفیر نے آپ کو ہی بھیجا تھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ امریکنوں کی سوچ یہ ہے. آپ نے اس کو بنا دیا پلٹ کے. کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ویسے نیریٹو بلڈر اچھے ہیں. بہت اچھا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کرکٹ کھیلی، اور کرکٹ کھیلنے کے بعد انہوں نے نیریٹو بلڈنگ سیکھی. مطلب یہ کہ کہانیاں کہ جناب مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے پاس اتنے پیسے تھے. سب کتنے پیسے تھے بھائی؟ آپ نے آخری بار 1992 میں کرکٹ کھیلی، ہمیں بھی پتہ ہے، ریسرچ کر کے نکالا جا سکتا ہے کہ کاؤنٹی کرکٹ کی کتنی پیمنٹ ہوتی تھی. اس پیمنٹ کے اندر اگر ہم ایپل کے سٹاک بھی خرید لیں جو سب سے یعنی جو جس میں گروتھ ہوئی ہے، تب بھی اتنے پیسے نہیں آ سکتے جتنے آپ کے پاس آئے ہیں. تو اس لیے بھولے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام جہاں نہ لوگ پڑھتے ہیں. آپ نے پروگرام کیا تو کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا یہ آپ کتاب ملتی کہاں ہے؟ بھائی کتاب مارکیٹ میں کئی سال سے ہے، بدقسمتی یہ ہے پاکستان میں کہ ملنا تھوڑی مشکل ہے ویسے آنےسٹلی. اچھا لوگ کتابوں کی دکان پہ نہیں جاتے، لائبریریوں میں نہیں جاتے، آن لائن ڈھونڈ لیں. مطلب جس کو علم کی تلاش ہوتی ہے. مگر ہم نے اصل میں کیونکہ ہم حقیقت نہیں جاننا چاہتے، ہم نے ہمارا ایک پورا کلچر ہے. مجھے یاد ہے 16 دسمبر انیس سو حقیقت سے اکہتر جو زیادہ ہے ہمیں حقیقت ٹی وی پسند ہے، مسئلہ ہی تو یہ ہے پاکستان کا. 16 دسمبر 1971 جو ہے وہ میری زندگی میں ایک بہت اہم دن تھا، کیونکہ اس دن میرے بہت سارے ایلیوژنز جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے. میں اپنے والد سے لڑتا تھا جب وہ BBC سنتے تھے کہ کیوں آپ کافروں کا ٹی وی کا ریڈیو سن رہے ہیں، خبریں جو ہیں وہاں بس ہماری لوگوں کی صحیح خبر ہوگی، حق اور باطل کی لڑائی ہے، اس کے اندر ہم حق ہیں وہ باطل ہیں تو انشاءاللہ ہماری. اس کے بعد سے میں نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ حقائق جانو، اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی میں نے اپنا موقف بدلا، خاص طور پہ آج سے 20-25 سال پہلے. تو وہ جیسے جیسے معلومات بڑھتی گئی میں کھل کے موقف بدلتا گیا. یو ٹرن نہیں میں لیتا، میں اگر کوئی بات ہوتی ہے اس کے دلیل کے ساتھ سمجھتا ہوں. اب ہمارا جو کلچر بن گیا ہے نا، جس کا مجھے دکھ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ حقیقت نہیں جاننا چاہتے، وہ اچھی خبر سننا چاہتے جو ان کو فیل گڈ کرائے، something that will make them feel good. مثلا مجھے کتنی بار گالیاں پڑی یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اچھے رخ پر نہیں جا رہی. اب آج آپ وہ میرے 5-7 سال پہلے کی چیزیں پڑھیں، وہ ساری کی ساری اب صحیح ثابت ہو رہی ہیں. جب سی پیک آیا تو ہمارے لوگوں نے جھوٹی سچی ویڈیوز بنائی کہ سی پیک آنے سے پوری دنیا بدل جائے گی، پاکستان جو ہے وہ سارے ملکوں سے زیادہ خوشحال ہو جائے گا، گوادر کی پورٹ ہانگ کانگ اور دبئی سے زیادہ اہم ہو جائے گی. میں نے اس وقت ایک مضمون لکھا، اس میں نے کہا بھائی گوادر میں اتنی برتھس ہیں، یعنی اتنی شپس وہاں ایک وقت میں آ سکتے ہیں، ہانگ کانگ میں اتنی برتھس ہیں، اتنے شپ آ سکتے ہیں، دبئی میں اتنے آ سکتے ہیں. اب آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ جہاں 6 برتھس ہوں گی وہ 66 برتھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے گا؟ کچھ اعداد و شمار 2 اور 2 سے 4 نکالو. ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. اور رہ گیا خان صاحب کا معاملہ اور ان کو پر ایمان رکھنے والوں کا معاملہ، تو ان کے بارے میں تو ایک شعر ہی ہے بس میرے ذہن میں، اور وہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، مگر یہ لوگ لگاتار جھوٹ بولتے ہیں. واہ 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 واہ. مجھے لگا جب آپ معصوم کہہ رہے تھے آپ کہیں گے سوچتا ہوں کتنے معصوم تھے، یوتھ سے یوتھ ہو گئے دیکھتے دیکھتے. ہم اگر دیکھیں یوں سے یوں ہو گئے. آپ دیکھیں نا، پہلے ڈونلڈ لو کی سازش تھی، پھر جنرل باجوہ کی سازش تھی، پھر بیچ میں ایک دفعہ محسن نقوی کا بھی بڑا کردار تھا سازش کے اندر، پھر اب حسین حقانی کا ہو گیا. اگر
اگر تھوڑے دنوں کے بعد ان کو لگا کہ یہ والا مال بھی نہیں بک رہا، ہوں، تو وہ اپنے ٹھیلے کے اوپر ایک نیا لیں گے کہ نہیں یہ نہیں ہوا تھا، کچھ اور ہوا تھا. اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو سمن بکمن امیون ان کے ماننے والے ہیں، وہ ان میں سے ہر بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں، وہ آپ کے ہی پروگرام میں، شاید آپ ہی کی پوڈ کاسٹ میں وہ تشریف لائے تھے، جنہوں نے کہا اچھا تو وہ ہوا یوں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو. پتہ نہیں کون صاحب تھے، میں علی تو زیدی جانتا صاحب. بھی نہیں. اچھا ہاں، میں نہیں جانتا کیونکہ یہ سب میرے بعد کے لوگ ہیں. جب میں تو اتنے سال سے وہاں ہوں ہی نہیں پاکستان میں، تو یہ بات کی سیاسی پود ہے. تو انہوں نے پورا جوڑ جاڑ کے کوشش کی کہ جناب یہ ثابت کر دیں کہ ہر بات جو ہے وہ صحیح ہے. سو سر، حالانکہ وہ اگر نہیں ہوتی. ٹائم لائن ہم ریکڈ اسٹیٹ کرنے کے لیے کریں، پی ٹی آئی کے دور حکومت میں افتخار درانی، جو کہ گورنمنٹ میں بھی نہیں تھے، پی ٹی آئی کے ایک رہنما تھے، ان کے تھرو ایک کنسلٹنگ فرم ہائر ہوئی یو ایس میں جو گرینئر کنسلٹنگ تھی. انہوں نے آپ سے رجوع کیا کہ یار یہ ریسرچ کے لیے مجھے ہیلپ نہیں، چاہیے، انہوں جس نے کے مجھ سے کسی چیز کے لیے نہیں، رجوع نہیں کیا. ان کے ساتھ میرا گرینئر ایک فرم نے الگ، کیا نا. ہاں، گرینیا فرم کا میرے ساتھ ایک الگ کانٹریکٹ تھا ریسرچ کا. تو گرینیا والوں کی جو ریسرچ تھی اس میں سے کوئی ریسرچ اوور لیپنگ ہوگی کیونکہ پاکستان سے متعلق تھی، تو ان کا جو یہ کانٹریکٹ ہے اس میں میں شامل نہیں ہوں. آپ کو اس پتہ بھی کانٹریکٹ نہیں سے تھا میرا کہ کوئی وہ تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی سے امپلائڈ ہے. یہ مطلب میں کیوں پی ٹی آئی کے لیے کام کروں گا بھائی؟ مطلب یہ کہ ویسے تو اگر خان صاحب کہیں گے تو انشاءاللہ ان سے ضرور بات کریں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کو بات اپنی سنائیں گے. لیکن میں اس کام میں نہیں ہوں نا. میں تو پاکستان کی سیاست کو سب کو خیر بات کہہ کے، جب میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہوئی کہ اتنا بڑا شور مچا دیا گیا، غدار کہہ دیا گیا، کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا، تو اس کے بعد میں نے تو سوئچ آف کر لیا. اور میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں تو اپنی کتابوں میں اور اپنے علم کے کام میں لگا رہوں گا. تو میں تو وہی کر رہا ہوں نا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، یہ انٹرویو اور میرا آپ کا رشتہ ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ میرا رشتہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. تو گرینیئر صاحب جو بھی ان کے ساتھ کر رہے تھے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا. میں تو گرینیئر صاحب کے لیے کوئی ریسرچ کی، میں نے ان کو ایک ریسرچ کر کے اس کی انفارمیشن دے دی، اس کی میں نے پیمنٹ دے دی، اللہ اللہ خیر سے اللہ. اب وہ دورانی صاحب کے لیے کام کر رہے تھے. خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دورانی صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے لیے کام کر رہے تھے. تو پھر خان صاحب کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے نا، کہ وہ ایسی بد احتیاطی سے یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو ہائر کر لیا. حسین حقانی کا بات جنرل باجوہ سے تو براہ راست کوئی تعلق ہی وہ ثابت نہیں کر سکتے. وہ تو میرا دورانی سے بھی کوئی تعلق نہیں ثابت کر پا رہے. زیادہ سے زیادہ اتنا ہے نا کہ گرینیئر کا تعلق ہے دورانی کے ساتھ، حقانی کا ملنا جلنا ہے، رابطہ ہے گرینیئر کے ساتھ. تو اس میں سے کہیں سے کوئی سازش کا ثبوت نہیں ہے. یہ صرف ایسا ہے کہ فلانا بھی نیلا شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، فلانا بھی نیلا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، اس لیے دونوں میں کوئی تعلق ہوگا. یہ کیا اس بات ہے؟ میں آئی مین دو پاسبلٹیز ہیں. ظاہری بات ہے کہ یا تو بالکل ہی جھوٹ بول رہے ہیں وہ، کہ یا تو ان کی ناک کے نیچے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز کا پی ٹی آئی نے کانٹریکٹ کر لیا ایک فرم کے ساتھ یو ایس میں، اور خان صاحب کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. تو دونوں پاسبلٹیز ڈو ناٹ میک دم لک گڈ. اینڈ نیدر پاسبلٹی افیکٹس می. یعنی آپ نے کس کو ہائر کیا، اس نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میرا جو میں نے کیا ہے. میرا کام ابو بورڈ ہے، میرا الگ کانٹریکٹ ہے، مجھے پیمنٹ الگ طریقے کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس کام کے لیے ہوئے جو میں لیجیٹمیٹلی کرتا ہوں. میں لابیس نہیں ہوں. امریکہ میں بڑے سخت قوانین ہیں لابینگ کے رجسٹر بارے ہونا میں. پڑتا ہے. آپ کو رجسٹر ہونا پڑتا ہے، غیر ملکیوں کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کو رجسٹریشن فارم بھرنا پڑتا ہے. اگر کبھی ثابت ہو جائے کہ کسی ایک بھی امریکی اہلکار سے، سرکاری اہلکار سے میں نے ملاقات کی اور اس کو کوئی ایسی بات قائل کرنے کی کوشش کی جس کو قائل کرنے کے لیے مجھے کسی نے پیسے دیے تھے، تو میں تو مجرم ہو جاؤں گا. اور امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوگا کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ مجھے کہے کہ تم اپنی گاڑی میں بیٹھے رہو اور ہم تمہاری حاضری عدالت میں لگا دیں گے. یہاں تو بڑی سخت قواعد ہیں، بڑی سخت قانون ہے. قانون کی جب یعنی چھری گرتی ہے گردن کے اوپر تو بہت سخت گرتی ہے. تو ایسا کوئی قانون توڑنا آسان یہاں نہیں ہے. اور نہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے، نہ میں زندگی میں کبھی لابینگ کی ہے، نہ کسی کا لابیسٹ ہوں. سو سفیر تھا، پاکستان کا نمائندہ تھا، لابیسٹ نہیں تھا، پاکستان کا نمائندہ تھا، اور اس سو سے پہلے پروفیسر تھا. ان لابینگس کیا پرائیویٹ ریلیشن شپس لیوریج کیے جاتے ہیں، یا از موسٹ آف لابینگ
ٹو ڈو وتھ منی، کہ آپ جنرلی کسی، ہمارا ایک پرسیپشن ہے، خان صاحب نے بھی بول دیا ہے کہ وہاں ڈیموکریسیز اس لیے چلتی ہیں کیونکہ وہ نیک اور پاک لوگ ہیں. اگر آپ امریکہ میں لابینگ کی ہسٹری دیکھیں اور فیکٹس دیکھیں تو ہماری کرپشن تو کچھ بھی نہیں ہے جتنے ملینز آف ڈالرز کرپشن میں اور دیکھیں، لابینگ میں امریکہ میں یوز ہوتی ہے، اسپیشلی گنز رائٹس والے. یہ تو ایک الگ سو موضوع ہے. آپ دا اور دا میں اس پہ ایک دن اور جی بات کریں گے کہ جی جی یہ جو کرپشن ہمارے یہاں اتنی کی جاتی ہے، یہ اصل میں جو ہماری ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے، تنخواہ دار، اس کو غصہ دلانے کے لیے کی جاتی ہے کہ تمہاری تو تنخواہیں فکسڈ ہیں اور یہ باقی لوگ اتنے پیسے بنا جاتے ہیں. بعض اوقات ہم نارمل بزنس ڈیلنگ کو بھی کرپشن کہتے ہیں پاکستان میں. اچھا، اور امریکہ جیسے ملک کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کے قانونی طریقے مقرر کر دیے. مثال کے طور پہ میں آپ سے آپ کا کاروبار ہے، میں نے کسی کو آپ سے متعارف کرایا، تو اس کا آپ مجھے پیمنٹ کرتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے انٹروڈکشن فیس. اگر ہمارے یہاں یہ ہو تو ہمارے یہاں کہا جائے گا دیکھو جی یہ تو کرپشن کر رہا ہے. اچھا، اسی طریقے کے ساتھ لابنگ بھی انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ پوری لابنگ فرمز ہیں، وہ جب الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو چندے دیتے ہیں، اس چندے کی وجہ سے ان کی ایکسس بڑھتی ہے. اچھا، اس ایکسس کی وجہ سے وہ اپنا موقف پہنچا پاتے ہیں، اور یہ ہے جس کو لابنگ کہا جاتا ہے. اور یہ کام کرنے کے لیے اس وقت خان صاحب ماشاءاللہ جو وہی سارے فارم جن کی بنیاد پہ وہ شور مچا رہے ہیں، اس طرح کے کئی فارم نکل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یو ایس اے نے کئی لوگوں کو ہائر کر رکھا ہے صرف خان صاحب کا بول بالا کرنے کے لیے امریکہ میں. تو وہ جو لابنگ ہو رہی ہے وہ تو صرف ایک فرد کی جو جس نے 25 سال امریکہ کے خلاف بات کر کے اپنا ایک بیانیہ تیار کیا اور اپنا ایک امیج بنایا ہے کہ میں تو امریکہ کا بڑا، یعنی ڈٹ کے امریکہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کو پھر امریکہ کے لیے پیلیٹیبل بنانے کے لیے آپ لابنگ کر رہے ہیں اور پیسے خرچ کر رہے ہیں. یہ سب یہاں ہو رہا ہے. پہلے بھی یہی ہو رہا تھا، اسی کو چھپانے کے لیے یہ پوری کنسپریسی بنائی گئی ہے کہ ایکچولی ہم نے نہیں کیا تھا. ابھی جب یہ سارے ڈاکیومنٹس بھی آئے سامنے کہ پی ٹی آئی یو ایس اے نے لابنگ فرمز کو پیسے دیے ہیں، کتنے پیسے دیے ہیں، تو پی ٹی آئی نے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا کہ پی ٹی آئی یو ایس اے، یہ پی ٹی آئی پاکستان نہیں ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جسٹ لاسٹ ویسے پوائنٹ. لا تعلقی کا اظہار جو ہے وہ ہمارے محترم خان صاحب کی طبیعت کا ایک بڑا حصہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے لا تعلقی کا اظہار صرف پی ٹی آئی یو ایس اے سے نہیں کیا. یو بعض ایس اے میں اوقات اور بھی اب لوگ ہیں. اپنے سے زیادہ قریب تر لوگوں کے ساتھ بھی کر دیا جو مجھ جیسا گنہگار شاید کبھی نہ کر سکے، کہ بھائی اپنے ہی خون کو کے ساتھ بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا جائے. سو اگر آپ لابیسٹ ہوتے، ایک تو آپ کو رجسٹریشن کرنی پڑتی، دوسرا وڈ آلسو یور ٹیکس ریکارڈز جس طرح گرینیئر ہے ان کو تو جی جی جی، رجسٹر بالکل کرانا ہے. بالکل اس میں اگر بالکل. آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوتے، آر یو obliged بائی لا ان دا یو ایس ٹو ڈکلیئر دیٹ؟ ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی تو ون کین جسٹ لک ایبسولوٹلی. ایٹ یور ریکارڈز، آپ فائنینشیل آپ ریکارڈز ویب اینڈ سائٹ پہ کنفرم. جا کے جو فیڈرل الیکشن کمیشن ہے اس کی ویب سائٹ کے اوپر ہر پولیٹیکل جو فگر ہے، جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا ممبر ہے، سینیٹر ہے، پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہے، سب کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کو کس نے کتنا پیسہ دیا. تھوڑی محنت لگتی ہے یہ سب ریسرچ کرنے میں، یہ ہو سکتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو خان صاحب کے قریبی ہیں امریکہ میں، انہوں نے زیادہ لوگوں کو زیادہ چندے دیے ہیں. میں تو کیونکہ بنیادی طور پہ ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ کھاتا پیتا ہوں، لیکن پھر بھی یعنی میرے انکم لیولز وہ نہیں ہیں کہ میں ملین 2 ملین 4 ملین ڈالر کے ڈونیشنز دیتا پھروں پالیٹیشنز کو. میری جو بھی امریکہ میں وقت ہے وہ لکھنے پڑھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ لوگ لکھے پڑھے آدمی سے بات کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے سینیٹر اور کانگریس مین ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں کہ اچھا جی پاکستان کے حالات پہ ہمیں بریفنگ دے دیجیے. آفیشیلی بریفنگ ہوتی ہے، ہمارے ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ ایک علمی کام کی بنیاد پر تعلقات ہیں. لابنگ کا کام بالکل الگ ہے اور وہ اور لوگ کرتے ہیں، مجھ جیسا آدمی نہیں کرتا. سر وہ اگین لوگوں کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. یہاں پہ جو سینیٹر کی ایک سیٹ ہے پاکستان میں، وہ میں نے سنا ہے کچھ کروڑوں کی بکتی ہے. تو اگر آپ نے $30,000 گرینیئر فرم سے لے کے پرائم منسٹر بدل دیا
تو یہ تو ایم ہی لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں سینیٹرز پہ، آپ تو बहुत ڈائریکٹ सस्ता काम है, बिल्कुल کروڑ روپے سے بھی बिल्कुल کم ہے ये. یہ تو. پرائم منسٹر سر اگر میں جمع کر لوں کروڑ روپے تو میں بن سکتا ہوں. بتا دیں. بھائی دیکھیں, مجھے نہیں پتا آج کل کیونکہ ریٹ روز بدلتا رہتا ہے اور میرا اتنا زیادہ کوئی ٹرانزیکشن اس میں ہوتی نہیں, تو مجھے پتا نہیں کہ $30,000 کتنے بنتے ہیں 90 لاکھ سے تھوڑے روپے. کم بنتے ہوں گے، 85 ٹو اچھا, 85 86 اچھا, لاکھ جتنے بھی بنتے ہیں, اگر اتنے کے اندر حکومت بدلنے کی میری صلاحیت ہے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت بڑا سپرمین ہوں. اور خان صاحب پہلے تو یہی تسلیم کریں, کیونکہ اور ان کے وہ سارے مریدین جو ان کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جتوا دیا, جتوانے میں کردار ادا کیا, 11 میں سے ایک آدمی تھے وہ کرکٹ کا ورلڈ کپ جتوانے والوں میں. تو اگر وہ اتنی بڑی ہستی ہیں اس کی وجہ سے, تو بھیا اس کے بھی کچھ نمبر مجھ کو ملنے چاہیے کہ اتنے تھوڑی رقم کے اندر حکومت یوں کر کے بدلوا دی. 174 اراکین قومی اسمبلی کو تابے دار بنوا دیا, اور اس سے کہہ دیا اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دو. خدا کا اس خوف کرے, اس کیا باتیں کرتے ہیں. کنسپیرسی تھیوری کا یہ ایک اور جو تانا بانا جوڑتے ہیں وہ کہ کسی میٹنگ میں جنرل باجوہ نے بول دیا تھا کہ ہمیں فورن ایکیڈمکس کو انگیج کرنا چاہیے، تو آپ کا بھی نام لیا تھا. آپ سے میں نے بھی 1 سال پہلے پوچھا تھا، آئی تھنک میں پہلا ہی تھا شاید جس نے آپ سے پوچھا تھا. آپ نے تب بھی بولا تھا مجھ سے جو ملنا ہے اٹس ویلکم. شاہزیب خان زادہ نے بھی بولا، تو آپ نے یہی بولا. تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، اٹس آلموسٹ کنفرمیشن کہ جنرل باجوہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی. تو ایز این اینالسٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ، لیٹس بی آنےسٹ اباؤٹ اٹ، وہ جو سیم پیج تھا وہ ایک سپورٹ عمران خان کا ان کا ختم ہو گیا، تو آپ کی رائے میں کیوں ہوا؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ نے پورے اخلاص کے ساتھ سپورٹ کیا تھا. وہ ایک سیدھے سادے فوجی تھے جیسے کہ پاکستان کے سارے فوجی ہوتے ہیں. اگر آپ نے میری پھر تنقید یہ پڑھی ہو، اگر آپ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کر رہے ہیں تو آپ سیدھے سادے میں فوجی تو ابھی نہیں اسی تھے، طرف یہ آ رہا تو ہوں میں اسی طرف آ رہا ہوں میں کانسٹیٹیوشن نے کے میں خلاف نے جا رہے ہیں. میں نے یہی کہا ہے ہمیشہ. اگر آپ میری کتابیں پڑھیں میں جی جی یہی کہتا ہوں کہ سیدھے سادے فوجی ہوتے ہیں. ان کو کانسٹیٹیوشن اور قانون کی باریکیاں نہیں پتا ہوتی. یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم یہ کریں گے، یوں کریں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ایوب خان سے لے کے اور جنرل باجوہ تک ہر فوجی جو کمانڈر ایسا ہے جس نے یہ سمجھا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت کروں گا اور اس سے میں ملک کو ٹھیک کر لوں گا، وہ غلط راستے پہ رہا ہے. یہ میری ایک اوپینین ہے. عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی انہوں نے اسی امید پہ کیا تھا کہ جو ان کا نقطہ نظر ہے ملک کو ٹھیک کرنے کے بعد، اصل میں اس نقطہ نظر میں بھی خامیاں ہیں. مثلا یہ بھول پن ہے کہ جی ہم باہر کے ملکوں میں یہ ہمارے پاکستانیوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے، ہم وہاں سے لے آئیں گے، ملک بڑا امیر ہو جائے گا. 1 روپیہ منگانا آسان کام نہیں ہے. یعنی آج تک علاوہ فلپینز کے جس میں مارکوس کے کچھ پیسے واپس مل گئے تھے، اس کے علاوہ، اور وہاں پہ بھی اب اسی مارکوس کا بیٹا پھر صدر منتخب ہو گیا ہے. اصل میں سیاست ہمارے یہ عسکری مزاج کے لیے ہوتی نہیں. ہوں. اب ہوا کیا ہوا، اس میں کچھ ممکن ہے کہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ ان پر بھی دباؤ تھا ایکسٹینشن کا. ملازمت پیشہ آدمی کا سارا سرمایہ اس کی ملازمت ہوتی ہے، خاص طور پہ وہ ملازمت جس کے اندر اس کو اربوں کروڑوں کے بینیفٹس بھی مل سکتے ہوں اور اس کے پاس اتنا بڑا اختیار اور طاقت ہو. اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. 1958 کا جو کوڈیٹا تھا اس کی بھی بڑی یہ دلچسپ بات ہے کہ ایوب خان صاحب 1951 میں آرمی چیف بنے تھے. 3 4 سال کی ان کی ٹرم تھی. 54 میں ان کو ایکسٹینشن ملی، 57 میں وہ ایکسٹینشن ختم ہوئی، پھر ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن ملی. اب مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن والا کاروبار ہے نا، اس کے اندر بعض اوقات اختلاف ہو سکتے ہیں اس سویلین کے ساتھ جس نے ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی. ایک تو یہ بات ہے، یہ ذاتی بات ہے. اس کے بعد ایک قومی بات بھی ہے. آپ کسی کو حکومت میں لائیں اس امید پر کہ وہ آئے گا، ساری کرپشن دور کر دے گا اور ایک جادوئی طریقے کے ساتھ بالکل ملک کو مضبوط کر دے گا. اب آپ کو مایوسی ہونی شروع ہوتی ہے. باجوہ صاحب کی طرف سے براہ راست تو کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن جو انہوں نے انڈائریکٹلی کہی ہے بعض صحافیوں کے تھرو، اس سے صاف پتہ چلتا ہے وہ بزدار صاحب سے بڑے مایوس تھے. وہ فرسٹ لیڈی جو ہیں ان کی کرامات سے کوئی اتنے زیادہ متاثر نہیں تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کرامات کے علاوہ وہ ان کے بارے میں یہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ کچھ فائنینشیل ڈیلنگز بھی ان کی غلط ہیں. اس کے علاوہ شاید وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارے جو کپتان صاحب ہیں ان کی جو ڈیلیوژنز آف گرینڈیور تھیں، ان کی وجہ سے وہ فوج کے اور انٹیلیجنس کے معاملات میں مداخلت کرنے لگے تھے. اور آخری بات تھی کہ انہوں نے جو پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات ہیں وہ بڑے خراب کر دیے تھے. کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ
بہت محنت لگتی ہے امریکہ کے صدر کو یہ قائل کرنے میں کہ آپ کو فون بھی نہ کرے، کیونکہ امریکہ کا صدر عموماً اقتدار سنبھالنے کے بعد 20 25 26 جو امریکہ کے قریبی ملک ہیں ان کے سربراہان حکومت اور مملکت کو فون کرتا ہے. اور خان صاحب نے 25 سال امریکہ کے خلاف ریٹرک جو ہے وہ گرم رکھی ہے. تو ایک یہ ایشو تھا. دوسرا آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو سعودی عرب ہمارا بہت قریبی ملک ہے، اس کے جو ڈی فیکٹو سربراہ حکومت ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات گڑبڑ ہوئے. اور اس کے بعد پھر دوسرے اور ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی خان صاحب کی زبان نے کچھ یعنی کو یوں کہیے کہ ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل کی جگہ ہاؤ ٹو لوز فرینڈس اینڈ اگنور دیم والی پالیسی اختیار کر لی. تو میرے یہ خیال ہے یہ سارے عوامل تھے، ان میں حسین حقانی کوئی عامل نہیں تھا. اور نہ ہی امریکہ کی طرف سے کوئی سازش اس میں ایک فیکٹر تھی. یہ سارا کچھ وہی ہو رہا تھا. اگر خان صاحب کے اپنے ایم این ایز کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے یا کوئلیشن تو، پارٹنرز کے ساتھ ہوتے. یا کولیشن پارٹنرز کے ساتھ ہوتے، یا اپوزیشن کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے. بھائی بہت سے ملکوں میں یہاں تک ہوا ہے. دیکھیں یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے پاکستان کے میڈیا پر بھی. ہمارا میڈیا صرف ہی سیٹ شی سیٹ پہ چلتا ہے. خان صاحب نے کہا حسین حقانی کے بارے میں، حسین حقانی کو بلا لو، حسین حقانی اپنا جواب دے دے گا. صرف یہ تو نہیں ہوتا، خود بھی تو کچھ تحقیق کریں. ووٹ آف نو کانفیڈنس دنیا کے کتنے ملکوں میں کتنی بار ہوئے ہیں؟ ہر پارلیمانی جمہوریت میں ہوتے ہیں. کولیشن گورنمنٹس بنتی ہیں، گرتی ہیں، اور کولیشن پارٹنر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کتنی دفعہ کسی نے الزام لگایا ہے کہ جی یہ سب سازش کا نتیجہ ہے. یہ وہ باتیں جن کی وجہ سے کبھی کبھی میں لکھتا تھا کہ پاکستان از ناٹ اے نارمل کنٹری، جس پر ہمارے پاکستانی ناراض ہو جاتے تھے کہ آپ ملک کی بے عزتی کر رہے ہیں. اس پر تو وہی ری بات امیجننگ پاکستان پوری کتاب اسی پر ہے کہ we نارمل want کنٹری وہ کیسے we بن want سکتے ہیں ہم. to اگر میں we want صرف to we want to hear we only want to hear good news. We don't want analysts, we want cheerleaders. چھوٹی سے چھوٹی بات ہوگی، مثلا بیچ میں ایک بہت اچھا یعنی کپل ہے، both of them are in high tech. یہ پاکستان کے they are doing very well and they are making a contribution, one admires them. لیکن ان سے بات ہوئی، میں کہا جی دیکھیں ہمارے اب ان کا جو پروجیکٹ ہے وہ $15-20 ملین اس کو مل گئے وینچر کیپٹل. ویری ایڈمیریبل. لیکن ان دا بگ پکچر آپ سوچیں کہ $250-300 بلین کی اکانومی، جس کو ہونا چاہیے $600-700 بلین کی اکانومی، اس میں اگر آپ کو ایک چھوٹا پروجیکٹ اچھا مل بھی گیا ہے، اینڈ $15 ملین از نتھنگ ٹو اگنور. ڈو تھنک آف دا میکرو کہ بڑی بات کیا ہو رہی ہے. لیکن وہ بھی ناراض ہو جاتے، وہ بھی کہتے ہیں دیکھیں یہ آپ اپریشیٹ نہیں کرتے. میں نے کہا بیبی آپ کی کامیابی کو تو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. اب آپ جیسی اگر 5,000 اور کامیابیاں ہو جائیں تو پھر یہ بنے گا وہ میث جس کے نتیجے میں پاکستان کو بہتری مل سکے گی. اٹس انفارچونیٹ ہم مثبت رپورٹنگ کا جو ذکر کرتے ہیں کہ بس پازیٹیو بتاتے رہیں، لوگوں کو کولڈ بتاتے رہیں. خان صاحب کی حکومت میں ایک ٹائم یہ بھی خبر چل گئی تھی کہ بھائی تیل مل گیا اب تو سعودی عربیہ ہو جائے گا. اسپیسیفکلی اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ نے وہ جو شاہ زیب خانزادہ کی ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ تنقید کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کس کیپیسٹی میں فورن سیکرٹری سے مل رہے ہیں، تو ووڈنٹ یو آلسو کرٹیسائز ہم کہ وہ کس کیپیسٹی میں ایکیڈیمک سے مل رہے ہیں یا اور لوگوں سے مل رہے ہیں؟ اور اب تو یہ بات ثابت ہو ہی گئی ہے کہ وہ خود بھی لابی اور لیوریج کر رہے تھے یہاں پر اپنی دیکھیں ریلیشن شپس وہ for his وہ extension, but that also undermines democracy in Pakistan, all right? all 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 conduct that is not in accordance with the constitutionally defined role is wrong, was wrong. جو بھی کرے، مطلب اس کو پرسنلائز کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اصولی طور کے اوپر غلط ہے. رہ گیا معاملہ یہ، دیکھیں آپ منسٹر آف ڈیفنس کی اجازت کے ساتھ اور وزیر اعظم کی اجازت کے ساتھ کسی سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن ان کی اجازت کے بغیر اگر آپ مل رہے ہیں تو وزیر اعظم صاحب بھی تو بتائیں نا کہ وہ کیا کر رہے تھے. ان کو خبر ہی نہیں تھی، وہ صرف تقریریں کر رہے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کس سے کیا مل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اگر قومی اسمبلی کے اراکین سے ملاقاتیں ہوئیں عسکری حکام کی، ان کی رائے بدلنے کے لیے،
خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے تھا. تو خان صاحب جو ہیں وہ اب بجائے اس کے کہ دودھ جب بہ گیا ہے تو اس کے بعد وہ شور مچانا شروع کریں کہ یہ لات کس نے ماری میری ہانڈی کو، وہ اس بات پہ توجہ کریں کہ ان سے کیا غلطی ہوئی. یہ ایک پیج کا منتر جو تھا یہ غلط تھا. ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں سب کو آئین کے اوپر ہونا چاہیے وہ، اور آئین جتنے بھی پیجز ہیں اتنے پیجز اتنے ہیں اس پہ سر اس میں ہونا چاہیے. میگنیفیسنٹ ڈیلوژن میں آپ نے بہت ہماری غلطیاں لکھی ہیں اور ہمارے ڈیلوژن کا بھی بتایا، بٹ اس میں امریکہ کو بھی نہیں تنقید کرنی چاہیے جسٹ بیکاز اٹس ایزیئر فار دیم ٹو ڈیل ود ون ڈکٹیٹر دین ٹو گیٹ ان ٹو میسی ڈیموکریسیز اور ڈیل ود پولیٹیکل کرائسس. دے ہیو آلسو ڈیلٹ ڈائریکٹلی ود ڈکٹیٹرس. یہاں پہ ہمیں یہ بھی خبر آئی تھی کہ وینڈی شرمن اور جنرل باجوہ کی فون پہ ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے. میں نے مفتاح اسماعیل سے بھی پوچھا کہ کون سا نارمل ملک ہے جہاں چیف آف آرمی اسٹاف آئی ایم ایف سے ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں. اسے ایجپٹ میں بھی ہوتا ہے، کچھ ملکوں میں بھی ہوتا ہے، بٹ لائک یو سیڈ اٹس ناٹ نارمل. تو یو ایس کو بھی یہ کرٹیسزم نہیں جائے گا دیٹ دیئر گورنمنٹ سبسیکوینٹ گورنمنٹس ویدر ریپبلکن اور ڈیموکریٹ they have preferred directly dealing with the military, they have preferred دیکھیں directly یہ dealing with the تنقید bureaucracy as opposed یہ to with تنقید جائز democratically ہے. elected governments. یہ تنقید جائز ہے کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا میں جمہوری چاہتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی بھی ملک ہو، اس کا جو بھی پالیسی میکر ہے اور جو بھی پالیسی ایگزیکیوٹر ہے، اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھے کہ وہ کس طرح پورا ہو سکتا ہے. تو یہ بحث کہ جی انہوں نے ہمارے ہاں بہت سارے ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ بس ہم سے ڈیل کرے صرف، مگر ہم اپنی پاور اسرٹ نہ کریں. پرابلم یہ ہے کہ ہاں ہوتا ہے ان کے لیے آسان ڈیل کرنا، مگر بعض اوقات مسئلہ صرف آسانی کا نہیں ہے، بعض اوقات مسئلہ افیکٹونیس کا ہے. اگر ان کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر سے بات کر کے معاملہ حل نہیں ہوگا اور فوج کے سربراہ سے بات کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ تو کریں گے. وہ تو اپنے انٹرسٹ میں ایکٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں اپنے ہاں معاملہ ٹھیک کرنا ہوگا نا. اس پہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اقبال کا شعر ہے، اور یہ وہ والا اقبال کا شعر نہیں ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر جعلی بنا کے ہمارے سوشل میڈیا سیلوں والے ڈالتے ہیں. اصل والا شعر ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. تو یہ ہم امریکہ سے شکایت کرنے کے بجائے اپنے نظام میں شکایت کریں کہ یہ ہمارے ہاں ہوتا کیوں ہے یہ کہ ہم اتنا کمزور ایکٹ کرتے ہیں. اب خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی میں تو دیکھیں میرے پاس تو اختیار نہیں تھا. تو 3.5 سال جب آپ کے پاس اختیار نہیں تھا اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے میں تو چھوڑ رہا ہوں. دیکھیں جی میں آپ کو اپنا کہتا ہوں، میں 3.5 سال سفیر رہا تو پورے اختیار کے ساتھ رہا. آج تک آپ نے میری کہیں کسی تحریر یا بیان میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جی میں تو بڑا حالات سے مجبور آدمی تھا. نہ، میں اپنا موقف پہ اڑتا تھا. 3-4 دفعہ اخباروں میں خبریں چھپی، ڈان جیسے اخبار نے سرخی لگا دی حقانی آؤٹ، اور اس کے 2-3 دن کے بعد واضح ہو گیا کہ نہیں آؤٹ نہیں تھا کیونکہ سب کی مجبوریاں تھیں، ضرورتیں تھیں. پاکستان کو امداد ڈی چاہیے آر تھی، ایس میں چلا گیا تھا ڈیسیجن. پاکستان کو امداد چاہیے تھی، پاکستان کو F-16 طیارے وصول کرنے تھے، پاکستان کی نیوی کو اس زمانے میں امریکہ سے ایک شپ ملنے والا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ کانگریس سے میں جا کے بات کروں اور آمادہ کروں ان کو ان سب چیزوں پہ، اور میری جو چھوٹی موٹی میری کریڈیبلٹی بن چکی تھی امریکہ میں وہ کام آئے پاکستان کی. لیکن میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں اگر میری ایمبیسی میں مجھے یہ کہا جاتا کہ آپ با اختیار نہیں ہیں، بس آپ صرف سفیر رہ کر آرام سے اچھی سے سرکاری گاڑی کے اندر گھومیں، اچھے سے گھر میں رہیں اور دعوتوں میں شریک ہوں اچھا سا سوٹ پہن کے، تو میں تو فوراً استعفیٰ دے دیتا. اور بالآخر میں نے دے بھی دیا. جب میمو گیٹ کا شور شار مچا تو میں نے تو پہلے ہی دن جس دن میں پاکستان واپس پہنچا سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا کہ وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا کہ تھینک یو ویری مچ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں سویلینز کی بھی کمزوری ہے کہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ جی دیکھو جی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ بھئی اگر ہمیں اختیار نہیں دو گے تو ہم یہ ہمیں جھنڈا گاڑی نہیں چاہیے، ہمیں اختیار چاہیے. لے لیں اختیار. جو جو یہ بولتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے. ہم تو چلیں ذوالفقار علی بھٹو کا ایک فیمس کیس ہے، لیکن اگر ہم سندھی پولیٹیشنز، بلوچ پولیٹیشنز، پختون بالکل پولیٹیشنز کی ایک ہسٹری بالکل. دیکھیں تو وہ مگر لوور دیکھیں لیول پہ ہی ان کو مار دیا جاتا ہے. مگر وہ ہمت والے لوگ ہیں نا جنہوں نے اپنے موقف کے لیے قربانی دی ہے. اور میں آپ کو کہوں لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ملک سے باہر کیوں بیٹھے ہیں، ہم نے بھی قربانی دی ہے. ملک سے دور رہنا آسان نہیں ہوتا، ایک نئی زندگی کسی اور ملک میں بنانا
میرے بھائی کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی، میں ان کے جنازے میں نہیں شریک ہوا. اس قسم کی بہت ساری تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لوگ، لیکن اگر آپ کو موقف اختیار کرنا ہے تو کچھ تکلیفیں برداشت کریں نا، تاکہ وہ مزاج پیدا ہو قوم کا، کہ جس کے نتیجے میں قوم خود کہے کہ ہاں. دیکھیں خان صاحب کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے یہ جو پچھلے دنوں شو کیا ہے، سارا کچھ کیا، اس سے کم از کم بہت سارے ایسے لوگ جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو بالکل ثقہ سمجھتے تھے اور اس کے اوپر اس کی ثقافت پہ شک ہی نہیں کرتے تھے، وہ بھی اب اس کے خلاف بولنے لگے ہیں خان صاحب کی محبت میں. جو میرا اختلاف ہے خان صاحب سے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بری نہیں لگتی. جب مداخلت ان کے حق میں تھی تو اچھی تھی. وہ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مداخلت کرو مگر میرے حق میں کرو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوروں لٹیروں کو کیسے تم نے آنے دیا، حالانکہ چوروں لٹیروں کا فیصلہ کرنے والے آپ کون ہیں؟ یہ تو مختلف عدالتوں میں انڈیویجول کیسز چلیں آرام آرام سے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بھارت کے ایک سیاستدان ہیں لالو پرساد یادو، بہار کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے. کرپشن پہ ان کا جیل ہوئی تھی. ان کے وہ ریلوے کے منسٹر بھی رہے. ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگا بہار میں، کوئی چارہ سپلائی کرنا ہوتا تھا وغیرہ، اس کے اندر کوئی سکینڈل تھا کہ کیس چلتا رہا. پہلے تو ان کو اریسٹ کیا گیا، ایک دن کے اندر اندر ان کی ضمانت ہو گئی، کیونکہ ضمانت انسان کا حق ہوتا ہے قانون کے مطابق. جدید قانون میں ضمانت حق ہے. کیوں؟ آپ کے اوپر جب تک مقدمہ ثابت نہ ہو جائے تب تک آپ کو آزاد رہنے کی ضرورت. وہ آزاد رہے، چیف منسٹر بھی رہے. پھر ان کو ایک مرحلے کے اوپر استعفیٰ دینا پڑا. پھر وہ مرکز میں آ گئے، حکومت کے اندر مقدمے چلتے رہے. آخر میں ان کو سزا ہوئی. سزا ہونے کے بعد وہ ہائی کورٹ میں اپیل پہ گئے، پھر ضمانت پہ رہا رہے. ہائی کورٹ میں بھی ان کا کیس کنفرم ہو گیا، وہ سپریم کورٹ میں اپیل پہ گئے، سپریم کورٹ میں بھی کیس کنفرم، اس کے بعد وہ جیل بھیجے گئے. اب یہ جو صبر ہے اتنے سال کا، ایک کرپشن کے کیس کو طریقے کے ساتھ ثابت کرنا اور ہر مرحلے کے اوپر ثابت کرنا، یہ کام ہم نے کر دیا خراب. ہمارے ہاں بہت سارے کیس تو شروع ہی سپریم کورٹ سے ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا بھر میں قانون کا یہ طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ از دی فائنل کورٹ آف اپیل. جب سپریم کورٹ کچھ کہہ دیتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کے بارے میں تو ایک آدمی کے بارے میں آپ نے غلط فہمی قائم کر دی. اچھا، دوسری بات ہے کہ تاثرات کافی نہیں ہوتے. میرے بہت سارے تاثرات ہیں، اب مگر ان تاثرات کی بنیاد کے اوپر میں کسی سے نفرت کرنی شروع کر دوں، میں کسی کے خلاف ہو جاؤں اور میں کسی کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دوں. قانون کو پاکستان کے بہت سارے مسائل میں، ایک تو کتاب میں لکھ چکا نا، پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری، جس کا آپ نے پورا اپنے لوگوں کو پوری تفصیل بھی بتا دی. ایک اور کتاب کسی اور کو لکھنی چاہیے، کیونکہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں، لیکن پاکستان کی عدالتوں نے جو کیا ہے پاکستان میں آئین کے ساتھ اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ، بھئی آپ سیاسی مسائل میں الجھتے کیوں ہیں؟ بس آپ صرف آئین اور قانون تک رہیں. کہ نہیں ہمیں ٹھیک کرنا ہے معاملات، ہم کچھ لوگوں کو سزا دے دیں گے تو اس سے پاکستان کی سیاست اچھی ہو جائے گی. تو تین باتیں میں کہوں گا. ایک تو یہ سیاست کو حق و باطل سمجھنا بند کیا جائے، اور یہ کہنا بند کیا جائے کہ جناب میں حق ہوں باقی سب باطل ہیں، میں نیک ہوں باقی سب چور ہیں، ان چوروں لٹیروں کو کون لے آیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ باتیں بند کی جائیں، سیاست کو سیاست سمجھا جائے، اس کے اندر دونوں طرف اپنے اپنے دلائل دیں، ووٹ لیں، حکومت میں آئیں. جب آپ حکومت میں آئیں گے آپ کے بھی اختیارات ہوں گے، اپوزیشن کے بھی اختیارات ہیں، ان کو ان کی عزت دیں. دوسرا یہ کہ یہ پوری، اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگانا ہے تو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت اس کو ثابت کیا جائے. لوگوں کو کئی، جو زرداری صاحب ہیں 12 سال جیل میں رکھا گیا، ایک کیس ان کے اوپر ثابت پھر بھی نہیں ہوا، ضمانت ہی نہیں دیتی تھی عدالتیں، کیونکہ ان کے اوپر، کیونکہ ان کا ایک فیصلہ تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے لکھتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں اچھا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ یہ مسلم لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے کرپٹ نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی میرے دل کے اوپر ہاتھ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر یہ کہہ دوں کہ فلاں صاحب جو ہیں ان کے پاس بھیجا نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھیں نا 3 بڑی پارٹیاں ہیں نا، تو 2 پارٹیوں کی کمزوری یہ ہے کہ ان کے اخلاق میں کمزوری ہے اور ان کے پاس وہ کرپشن وغیرہ. تیسرے کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ان کے پاس عقل کا فقدان ہے. تو میرے دل پہ ہاتھ رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ آپ کوئی بھی چیز ثابت کرنے کا کلچر تو پیدا کریں. عدالتوں میں، قانون میں کوئی نہ کوئی تو طریقہ کار ہونا چاہیے نا جس کے اوپر قوم متفق ہو سکے.
اور اس کے بعد گاڑی آگے چلے گی. یہ جو بار بار مداخلت ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، چاہے وہ جنرل ایوب کی تھی، چاہے وہ جنرل یحییٰ کی تھی، چاہے وہ جنرل ضیاء کی تھی، چاہے وہ جنرل باجوہ کی تھی، جس نے پاکستان کی سیاست میں، جنرل مشرف کی تھی، سب نے مداخلت کی ہے کہ ہم سب آ کے ٹھیک کر دیں گے. ٹھیک اس طرح نہیں ہوگا، یہ اینڈ پروسیس ہی سے ہوگا. we're still paying the price for that. کل زرداری صاحب نے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا کہ شاید انہوں نے پاکستان کی سب سے لانگیسٹ سالیٹری کنفائنمنٹ میں قید گزاری ہے. آپ اینڈ آئی ایم سوری فار یور لاس ایز ویل. وی ور ان ٹچ اوور the past weeks and I'm sure it was tough dealing with all this nonsense on TV while you were dealing with a personal loss as well. Sometimes we forget کہ they're individuals, human We beings have at the become center very, of all of we this. have become, بالکل, we have become very devoid of basic human courtesies. دیکھیے، آپ ذرا پڑھیے گاندھی جی کی ڈیتھ کے اوپر قائد اعظم کا پیغام پڑھیے. گاندھی جی was his main rival, political. But what he wrote about it, what لیاقت علی خان said about گاندھی جی, اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ ہیں جن سے ہم کو سیکھنا چاہیے. آپ ہم کا ریسنٹ میں بھی پولیٹیکل، دیکھ لیں نواز شریف ایٹ بے نظیر's ڈیتھ. ہاں، پولیٹیکل اختلافات جو ہیں، بالکل نواز شریف صاحب، بائی دا وے، نواز شریف صاحب میں بہت وفاداری ہے اس قسم کے معاملات کے اندر. لوگوں کا کہ بھئی کسی کا لاس ہوا ہے، اس کے ساتھ تعزیت کرو، اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ. یہ ہیومن جو کرٹسیز ہیں، یہ رکھنی چاہیے. سلیقے ہیں جو رکھے جائیں تو نایاب ہوتے ہیں. سنا ہے بات کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. یہ آداب جو ختم کیے گئے ہیں کہ جناب فلاں 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 غدار ہیں، فلاں 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 ڈالر خور ہیں، فلاں 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 چور اور لٹیرے ہیں، فلاں 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 بے دین ہے، فلاں ڈیزل ہے، فلاں گیسولین ہے. بھائی خدا کا خوف کرو. مطلب یہ ہے کہ سب ہنسی ہیں زاہدوں کو ناپسند، اب کوئی حور آئے گی ان کے لیے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو باہر نہیں آئے گا، پروٹیسٹ نہیں کرے گا، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. گاڈ نوز ہاؤ ون کین نو واٹ اللہ ول. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بارے میں یعنی علماء کا، اس پہ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. خواجہ الطاف حسین علی کا شعر ہے کہ سنا ہے صوفی کا قول ہے یہ کہ ہے طریقت میں کفر دعویٰ. یہ کہہ دو دعویٰ بہت بڑا ہے، پھر ایسا دعویٰ نہ کیجیے. مطلب یہ ہے کہ جو بڑا دعویٰ ہے یہ آپ کیسے کر دیتے ہیں؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو ایسی باتوں کے اوپر کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کپتان تھے جی، انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا. ارے وہ ورلڈ کپ جیتا تو اس کو اس بات کا اختیار ہو گیا، حق ہو گیا کہ وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہتا پھرے کہ کس کو اللہ معاف کرے گا، کس کو نہیں معاف کرے گا. خدا کا خوف کرے. یہ اسلامک ٹچ پالیٹکس کو ہم نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے، اینڈ انفارچونیٹلی جس نے بھی استعمال کیا ہے اٹس کم ٹو بائٹ دیم. ذوالفقار بھٹو نے کیا، نواز شریف نے کیا، انہی کے خلاف استعمال کی گئی ہیں. ایک طرف تو خان صاحب کی اسلامک ٹچ پالیٹکس ہے، وی ول کرٹیسائز دیٹ، بٹ یو آلسو فیل لائک کہ ابھی ہم نے دفاع پاکستان کونسل کو واپس دیکھا، ہم نے مولویوں کو دیکھا کہ وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. ڈو یو آلسو فیل لائک کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پرانے ایسڈز بھی انگیج کر دیے ہیں اگینسٹ عمران خان، میں وچ آلسو میں تو شوڈ بی کرٹیسائزڈ؟ میں تو آن گراؤنڈ ہوں نہیں، تو اس لیے مجھے پتہ نہیں. میں کیونکہ آج کل پاکستانی اخبار بھی نہیں دیکھ پاتا، اردو کے اخبار خاص طور کے اوپر. لیکن دفاع کونسل کے اوپر پاکستان کیا ہے، یہ دفاع پاکستان کونسل پہ میں تنقید کر چکا ہوں اپنی کتاب میں. اور یہ ساری کی ساری جو مذہبی سیاسی اور جہادی جماعتیں ہیں ان کے اوپر، یہ پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانے والی چیزیں نہیں ہیں. دنیا میں اس وقت بحث کیا ہو رہی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. متحدہ عرب امارات نے ابھی سے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے کہ جب مریخ کے اوپر لوگ رہنا شروع کریں گے تو متحدہ عرب امارات کا مریخ پر کیا کردار ہوگا. اور انہوں نے وہاں اسپیس فلائٹ اور سب کچھ شروع کر دیا ہے. ایجوکیشن، پاکستان کا لٹریسی ریٹ 1947 میں 16% تھا، بھارت کا 18% تھا، جو اب بنگلہ دیش ہے اس کا 12% تھا. آج بنگلہ دیش کا 77% ہے، بھارت کا 74% ہے، اور پاکستان کا 54-55% ہے. یہ چیزیں ہیں جن پر سیاست ہونی چاہیے، یہ چیزیں ہیں جن پر بحث ہونی چاہیے. مجھے بتائیں کہ میں خواندگی کی شرح کیسے بڑھاؤں گا جب وزیر اعظم بنوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کیسے کریں گے، ایکسپورٹس کو کیسے بڑھائیں گے. یہ بتائیں کہ پاکستان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے کیسے لے کے جائیں گے. یہ بتائیں کہ پاکستان کے
پڑوسی ممالک سے تعلقات اچھے کیسے کریں گے. ہمارے تعلقات بھارت سے کشیدہ، ہمارے تعلقات افغانستان سے برے، ہمارے تعلقات ایران سے کوئی خاص نہیں ہیں، اور چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت ایک بالکل الگ ہے. ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر سیاست ہونی چاہیے. الٹا ہمارے یہاں سیاست کیا ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں سیاست یہ ہوتی ہے کہ جی یہود و حنود کا ایجنٹ کون ہے. ہمارے یہاں سیاست ان باتوں کے اوپر ہوتی ہے. یہ بالکل لوزنگ آرگیومنٹس ہیں. ان سے ڈے ٹو ڈے گیم جیت سکتے ہیں، ہوں۔ لیکن جو بگ پکچر ہے نا، اس میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے غلط کیا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا، حکومت نے، سویلین حکومت نے کیا، انہوں نے غلط کیا، اور اگر ان علماء کرام نے خود بخود ہی یہ کیا ہے تب بھی غلط کیا. ہر صورت میں یہ شک غلط کام ہے. جو 70 سال سے کر رہے ہیں، شک ان پہ جانا جی بجائے، جی بالکل خدشات ان پہ بالکل ہونا بالکل بجائے بالکل کہ بھائی جو بالکل کرتا آ رہا ہے بالکل اسی نے کیا ہوگا، یہ ان بالکل. کی احساس ہے۔ دیکھیں اس سے ملک متحد نہیں ہوا، اس سے ملک متحد نہیں ہوا. ہمیشہ یہ خیال تھا. 1947 میں ایک بار برصغیر کے مسلمان اکٹھے ہوئے، اس میں احمدی بھی شامل تھے، سنی بھی شامل تھے، اور شیعہ بھی شامل تھے. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم کی جو پہلی کابینہ تھی، اس میں شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے. اچھا، اب کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے، پہلا کام یہ ہوا کہ مذہبی سیاست شروع ہوئی، احمدیوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اچھا، ان کے خلاف آئین میں وہ ہو گئی، ترمیم ہو گیا جو بھی فیصلہ. اس کے بعد اب کچھ لوگ ہیں وہ شیعوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد اہل سنت میں بھی بریلوی، دیوبندی، یعنی جو 47 میں صرف مسلمان تھے، اب آپ دیکھیے کہ وہ فرقوں میں بھی تقسیم ہوئے ہوئے ہیں، جماعتوں میں بھی تقسیم ہوئے ہوئے ہیں. اور پالیٹکس جن چیزوں پہ ہونی چاہیے، ان عقائد پہ تو سیاست نہیں ہو سکتی نا بھائی. ہوں، عقائد پہ کیسے سیاست ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی ہے وہ 8 پشت سے شیعہ ہے، ایک اور آدمی ہے وہ 3 پشت سے یا 4 پشت سے اہل حدیث ہے. وہ اپنے عقیدے کیوں بدلیں بھائی؟ ان کو اپنے عقیدے پہ رہنے دو. ملک کے معاملات کو چلاؤ. ملک کے معاملات میں مطلب یہ کہ یعنی ہمارے یہاں تو اس قسم کی باتیں ہونے لگی. آپ کو یاد ہوگا بیچ میں یہ ہوا تھا کہ ایران سے ٹماٹر آئے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں شیعہ ٹماٹر نہیں لینے. اب آپ مجھے بتائیں ٹماٹر کب سے شیعہ سنی ہونے لگے، اور کون سی عقل اور کون سے دین کے مطابق یہ ہوتا ہے؟ خدا کا نہیں، خوف یہ لوگ. سعودی عربیہ اور ایران کی اب دوستی ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر بھی جس طرح کے پروگرام ٹی وی پر آ رہے ہیں، آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، اس میں ہم نے بہت اچھی بات یہ بھی کی تھی کہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ، وہ اکثر کیبل بیچتے ہیں کہ جب تک مودی گورنمنٹ میں رہیں گے تب تک پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپس فراڈ رہیں گے. تو اسد مجید کا یہ کہنا کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان گورنمنٹ ول ناٹ بی گڈ فار امریکہ ڈز ناٹ مین رجیم چینج ہو رہی ہے، جسٹ لائک اٹ ڈزنٹ مین پاکستان مودی کو چینج کر رہا ہے. بٹ ایگزیکٹلی. رائزنگ ریلیجس انٹالرنس اگر ہم انڈیا میں دیکھیں، اینڈ آپ ہیں، آپ ضیاء کے ٹائم بھی دیکھ چکے ہیں، ابھی آپ عمران خان کی پالیٹکس پہ اکثر بات کرتے ہیں، دوائر کے لیے بھی کرتے ہیں، شیخ روپتا سے بھی بات کرتے ہیں. ڈو یو سی مودی ایز انڈیاز عمران خان، اور ڈو یو سی him ایز انڈیاز ضیاء الحق، اور آر دیز دیکھیں بوتھ انڈیا ضیاء comparisons الحق تو وہ stupid؟ بالکل نہیں ہے. انڈیا ضیاء الحق وہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ضیاء الحق تو ایک ملٹری ملٹری ڈکٹیٹر. ڈکٹیٹر ہے. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے معروضی حالات میں بڑا فرق ہے. یعنی مودی دور میں یہ ضرور ہوا ہے کہ ریلیجس انٹالرنس بڑھی ہے، یہ ضرور ہوا ہے کہ ہندو مسلم فسادات میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے. مسیحیوں کے خلاف اقدامات شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے بعض اسٹیٹس نے قانون بنا دیا ہے، اینٹی کنورژن لا بنا دیا ہے کہ لوگ کنورٹ نہیں ہو سکتے. اور مختلف قسم کی ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ایسی چیزیں جن سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہاں پہ اب وہ والی بات نہیں رہی جو پہلے، جس کو نہرو کا انڈیا کہا جا سکتا ہے، اس کی جگہ اب ایک ہندوتو کا انڈیا لے رہا ہے. لیکن معروضی حالات بڑے فرق. ان کی عدالتیں ابھی بھی سٹینڈ لیتی ہیں. ان کے ہاں ابھی بھی انتخابات کی ایک سینکٹریٹی قائم ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ جی کوئی وہاں پہ کبھی کسی نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ میں الیکشن کا نتیجہ نہیں مانتا. ان کے ہاں حکومت الیکشن ہارتی بھی ہے اور حکومتی پارٹی بھی الیکشن ہارتی ہے. تو اس تمام پروسیس کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ ان کا جو انسٹیٹیوشنل بیلنس ہے وہ شاید اس پاکستانائزیشن آف انڈیا کو روک دے گا. یہ ضیاء الحق والا حال اور مودی صاحب کا عمران خان سے یہ مماثلت ضرور ہو سکتی ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کے بعض فالوورز جو ہیں وہ بالکل ارریشنل اور ایموشنل ہیں، اسی طرح مودی صاحب کے بھی بہت سارے فالوورز اسی طریقے کے ساتھ ہیں. لیکن آپ دیکھیں ابھی بھی بعض ریاستیں ہیں انڈیا کی جن میں اپوزیشن کی حکومت ہے،
اور ان کو زیادہ پش بیک ملتا ہے. لیکن لیکن وارننگ سائنس ہیں، اور ان وارننگ سائنس پر ہمارے انڈیا کے دوستوں کو بڑی توجہ دینی چاہیے، اور پاکستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا. اگر ہماری اپنے ہاں تو اندرونی پولرائزیشن ہے ہی، اگر ہمارے پڑوسی ملک میں پولرائزیشن ہو گئی تو اس کے نتیجے میں پورے خطے میں پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا. جبکہ اس خطے کی خوشحالی کا راز یہ ہے کہ پولرائزیشن کم ہو اور ہم اسی طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کریں جس طرح میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا ایک ہی کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ہاں ایک دوسرے کے ہاں سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، اور ایک کھلے ان کے بارڈرز ہیں. وہ ہمارا گول ہونا چاہیے، لیکن یہ گول پورا نہیں ہوگا اگر نفرتوں کی سیاستیں ہوتی رہیں. آئی تھنک ٹرمپ کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ وہ ان کو اگر فری رین ملتا تو وہ کافی کچھ اور کر لیتے، بٹ امریکہ کے انسٹیٹیوشنز اتنے اسٹرانگ ہیں کہ انہوں نے ایک ٹرمپ کی پریزیڈنسی کا ٹرم تو برداشت کر لیا، دوسرا وہ شاید باتیں میں مشکل کہوں کرتے. گا. بٹ اگر وی امریکہ سی دا لانگیوٹی آف مودی ان پرٹیکولر، جو وائلنس والے انسیڈنٹس ہیں انڈیا پاکستان دونوں میں وہ نمایاں کیے جاتے ہیں، اور ایک کمپیریزن سا میجرنگ کانٹیسٹ ہو جاتے ہیں، اس چیز کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں، بٹ فلوسافکلی جس طرح پاکستان کا ایک کافی نقصان ہوا ہے کہ ریلیجس آئیڈینٹی کو نیشنل آئیڈینٹی بنا دیا ہے، اس فلسفے کو لے کر اگر مودی آگے بڑھ رہے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یوگی آدتیہ ناتھ بن جاتے ہیں وہ بھی اس فلسفے کو آگے لے کے بڑھیں گے، تو اگر یہ 10 15 20 سال کا سلسلہ ہو جائے تو وہ جو امپیکٹ ضیاء الحق کا رہا ہے پاکستان پہ، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا پہ امپیکٹ آ جائے گا؟ انڈیا پہ امپیکٹ کچھ نہ کچھ تو ہوگا اور ہو رہا ہے، لیکن انڈیا میں نے جیسے کہا ڈائیورسٹی ہم سے زیادہ ہے. جی پاکستان ایک نا ہموار فیڈریشن ہے، غیر ہموار فیڈریشن. اس میں ایک یونٹ جو فیڈریشن کا ہے وہ باقی ساری یونٹوں کے اوپر حاوی ہے، زیادہ ہے، بڑا. انڈیا میں کئی یونٹ ہیں، اور ان کئی یونٹس میں سے مثلا جو ساؤتھ کے ہیں ساری کی ساری اسٹیٹس، وہاں تو علاوہ کرناٹک کے کسی اسٹیٹ میں بھی بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے. مغربی بنگال ہے، اس میں نہیں ہے. تو یہ جو ہندی بیلٹ ہے، جس کو بعض اوقات کاؤ بیلٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ اس کا پرابلم تو ہوگا کہ وہاں انٹالرنس بہت زیادہ بڑھ جائے گی اگر یہ 20 25 30 سال کا معاملہ رہا. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں مثلا ہماچل پردیش کے الیکشن کے اندر لوگوں نے کانگریس کو دوبارہ ووٹ دے دیا. اس طرح کی لوکل فیکٹرز ایٹ ورک رہتے ہیں. تو انڈیا کی ڈائیورسٹی اور امریکہ کی ڈائیورسٹی یہ ان کو بچا جاتے ہیں. امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ دوسری ٹرم نہیں جیت سکے. اگر وہ دوبارہ 2024 میں جیتے بھی تو پھر ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ساری اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں اور ان کی رائے سے اختلاف رکھتی ہیں. یہ دیکھیے، مذہب کی بنیاد پر سیاست جو ہے وہ ایکچولی ایک قسم کی یوں سمجھے کہ کلچرل پالیٹکس ہے. یعنی آپ اکنامک اور فارن پالیسی اور نیشنل سیکورٹی کی بجائے جو لوگوں کی ذاتی زندگیوں سے قریبی معاملات ہیں ان کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں. اس پہ ووٹ تو مل جاتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ ملک نہیں چلتے. سر اب اب آپ دیکھیے کہ اکانومی ہے. منموہن سنگھ صاحب کے زمانے میں انڈیا کی اکانومی ڈبل ڈیجٹس میں گرو کر رہی تھی. ابھی تو ان کے پاس کووڈ کا بہانہ ہے، لیکن 2 4 سال اور گزر جائیں تو لوگ کہیں گے کہ بھئی اب کووڈ تو بہت پرانی بات ہوگی، کیا مسئلہ ہے انڈیا جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں کیوں نہیں جا پا رہا، اس کا ریٹ آف گروتھ کم کیوں ہے؟ اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. مثلا یہ کہ امریکہ کی اور یورپ کی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے ان پہ اثر پڑتا ہے کہ مسیحی جو برادری ہے بھارت کی، اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. بعض مسلمان ملکوں نے بڑے اپنے طریقے کے ساتھ، کیونکہ کوئی انڈیا کا اکنامک کلاؤٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک حد سے زیادہ انڈیا کو تنقید نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ انڈیا ان سے امداد نہیں لیتا، تجارت کرتا ہے. تو سعودی عرب کا بھی بہت بڑا خریدار ہے انڈیا، تیل پیدا کرنے والے دوسرے ملکوں کا بھی بہت بڑا خریدار ہے، ایران کا بھی بہت بڑا ہے. تو وہ کھل کے تنقید نہیں کر، لیکن سب نے پش بیک ضرور کیا ہے اس بات کے اوپر کہ بھئی آپ اگر ہماری مائنورٹی جو ہمارے ہم مذہب ہیں ان کو آپ تحفظ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے اور ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہو سکیں گے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے. تو ان چیزوں سے وہاں پہ موڈیفیکیشن ہوتی جائے گی. تو مگر خطرے کی گھنٹیاں ضرور بج رہی ہیں،
اور ان خطرے کی گھنٹیوں پر انہیں توجہ دینی چاہیے. ضیاء الحق اور عمران خان اور بیچ میں آئے ہوئے اور بہت سارے چھوٹے موٹے لوگوں نے پاکستان کے لیے کوئی اچھا نہیں کیا. کہیں ایسا ہی انڈیا میں بھی نہ ہو جائے. اس میں صرف کو ریلیشن تو واضح ہے، وہ بولسنارو ہوں، ٹرمپ ہوں، عمران خان ہوں، مودی ہوں، کہ جب اکنامکلی گورنمنٹ زیادہ نہیں ڈیلیور کر سکتی تو وہ پاپولر سلوگن، کلچرل ایشوز کو زیادہ نمایاں کر کے پیش کرتی ہیں. بٹ کازیشن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں بھی میری ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی کہ اگر ہم اکنامکلی ملک کو سنوار دیں تو ہماری جو ریلیجس انٹالرنس کے مسئلے تھوڑے زیادہ بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. جب لوگوں کے پاس فون ہو، پیسے آ رہے ہوں، تو شاید وہ سڑکوں پہ جا کے سر تن سے جدا نہ کر رہے ہوں. ڈو یو فیل لائک یہ اس کا جو کازیشن ہے یہ ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے، یا ڈو یو فیل لائک اگر دو باتیں اکنامکلی ہیں میں اس میں. اوپر آ جائیں تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ اوپر خود ہی آ دو سکتی باتیں ہیں؟ ہیں. دو باتیں ہیں. کچھ نہ کچھ لوگ ہیو ناٹس ہوں گے، اور وہ جو ہیو ناٹس ہیں ان کو کون کیا فیڈ کر رہا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. بالکل. ایک زمانہ تھا کہ جب ہیو ناٹس کو یہ فیڈ کیا جاتا تھا کہ بھئی ایک معاشی ہمواری ہونی چاہیے، سوشلزم ہونا چاہیے، سوشل جسٹس ہونا چاہیے، تو وہ معاشرے ایبزارب کر لیتے تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ ایک اینٹائی ایلیٹزم جو ہے وہ کلچرل ایشوز پہ پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ ایلیٹس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے. جیسے جیسے لوگوں کے پاس خوشحالی آتی ہے ان کے اندر مذہبیت شاید کم ہو جاتی ہے. بعض لوگوں میں خواتین زیادہ بڑھیا اور اچھے کپڑے پہننے لگتی ہیں، اس میں نئے فیشن بھی ہونے لگتے ہیں، مرد بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، سفر زیادہ کرنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی یہ جو ایلیٹس جیسے ٹرمپ ہے، ٹرمپ کا بھی تو یہی کہنا ہے نا کہ یہ جو ہیں، یہ جو ایلیٹس ہیں یہ وائن پیتی ہیں، تم بیئر پیتے ہو. یہ ایلیٹس جو ہیں یہ ایل جی بی ٹی کیو لبرل ایجنڈا جس کے خلاف ان کا لبرل بائبل بیلٹ ایجنڈا میں ہے. کافی باتیں یہ ہوتی یہ ہیں. یہ بیس بال دیکھتے ہیں. جی جی. تم لوگ جو ہے وہ ہارڈ کور فٹ بال کے لوگ ہو، یا وہ ریسلنگ دیکھتے ہو وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے کی بات دوسری طرف ہو جاتی ہے. اسی طریقے کی باتیں عمران خان اگر آپ دیکھیں تو ان کی بھی جو باتیں ہوتی ہیں، مطلب ہے کہ میں ایسے خونی لوگوں سے لبرل. ہاں خونی لبرل کہیں گے وہ. تو وہ لبرلزم اور گلوبلائزیشن جو ہے اس کو وہ برا پینٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو ایک قسم کی ایلیٹ ہے. جو ذرا دیکھیں، ایک میں آپ کو چھوٹی سی بات مثال دیتا ہوں. علامہ اقبال ملک سے باہر پڑھنے گئے، قائد اعظم ملک سے باہر پڑھنے گئے. اس زمانے میں جتنے معروف اور بڑے بڑے لوگ تھے وہ جب باہر سے پڑھ کے آتے تھے لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، لو جی ولایت سے پڑھ کے آیا ہے اور نیا علم لے کے آیا ہے. اب ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ باہر رہے، یہ تو ان کے ایجنٹ ہو گئے ہیں. تو یہ اس کو فلپ کیا گیا ہے، یعنی اچیومنٹ اور اکمپلشمنٹ کو نیگیٹو بنایا گیا ہے. مودی جی بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں تو پڑھا ہے اس طرح سے پڑھا ہی نہیں ہوں جس طریقے کے ساتھ یہ لوگ. تو کوئی آکسفورڈ جاتا تھا، کوئی کیمبرج، میں دیکھو. اچھا ہمارے خان صاحب نے اس کے اندر ایک نئی ریفائنمنٹ ڈال دی ہے کہ کرکٹ کی اسکالرشپ کے اوپر آکسفورڈ میں تھرڈ ڈویژن کے ساتھ پاس ہونے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ میں وہاں پڑھ کے ہوں میں ان کو اچھی طرح سمجھتا ہوں. حالانکہ اچھا اس میں ایک چھوٹی سی بات جو شروع میں بات ہو رہی تھی اس سے کنیکٹڈ، وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ میں مغرب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ مغرب کو کوئی جانتے نہیں. کتنی بار کہا انہوں نے، آپ اس کے کئی کلپس آپ کو مل جائیں گے. تو بھئی اگر آپ مغرب کو اتنا اچھا جانتے ہیں تو پھر یہ جنرل باجوہ، حسین حقانی، گرینیئر جو بھی تھا، اس نے مغرب کو کیسے آپ کے خلاف قائل کر لیا؟ آپ تو بہتر جانتے تھے، آپ ہی کو قائل رکھنا چاہیے تھا. یہ ذرا ایک فٹ نوٹ میں نے کہا گفتگو میں ڈال دوں. لیکن یہ سارے کے سارا ایک اینٹی ایلیٹ سینٹیمنٹ کریٹ کرنے والی بات ہے، اور ماڈرنٹی کو ریجیکٹ کر کے لوگوں کو یہ قائل کرنے کی بات ہے کہ نہیں نہیں، تمہاری ثقافت، تمہارا مذہب، تمہاری تہذیب جو ہے اسی میں تمہاری عافیت ہے اور اس کا میں نمائندہ ہوں. تو یہی پروسیس ہے جو ہر جگہ ہو رہا ہے ہاں، پاپولزم کا. آپ نے سوشلزم کا ذکر کیا. وہ مارکسزم کا ایک پرانا ہی آئیڈیا، ریلیجن از دی اوپیم آف دا ماسز. وہ پورے کورٹ میں نہیں جاتے، ریلیجن کو کرٹیسائز نہیں کر رہے ہم. مودی کی تو چلیں ایک جارج واشنگٹن ٹائپ سٹوری ہے کہ چائے والا تھا، بکیم پرائم منسٹر. بٹ ٹرمپ کو دیکھیں، عمران خان کو دیکھیں کہ خود اتنا زیادہ ایلیٹ لائف سٹائل، اتنے زیادہ پیسے، بٹ وہ آپ جو کول ورکر ہے اس کو اپیل کر رہے ہیں. تو یہ بظاہر ایک ہمیں تضاد نظر آتا ہے. سو what do you think is clicking? Do you feel like کہ جو سسٹم ہے اسپیشلی پاکستان اسپیسیفک ہم کریں تو کیوں پاکستان میں ریولوشن نہیں آتا؟ کیونکہ یہ جو پریشر کوکر ہے اس کا اپنا ہی ایگزٹ والو بنا دیا ہے کہ غریب یہ نہ کویشچن کرے کہ بھائی یہ کیوں بنے ہوئے ہیں گولف کلبس،
وہ اس کو ایک سمپل آئیڈیا مل جائے کہ میں غریب کیوں ہوں، میری زندگی برباد کیوں ہے، کیونکہ نواز شریف زرداری چور ہیں، ان کے پیٹ بالکل پھاڑیں گے تو کروڑوں آ جائیں گے۔ بالکل، یہ بالکل ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، یہ ایلیٹ ہی کی کنسپریسی ہے۔ طبی کہ بعض لوگوں کی کہ بھئی اصل موضوع کی طرف نہ آئیں، نظام کو بدلنے کی طرف نہ آئیں، یا آ جائیں جی افراد بدل جائیں گے۔ آپ کو خان صاحب کی وہ تقریریں یاد ہوں گی، یہ پرائم منسٹر ہاؤس اتنا بڑا، یہ گورنر ہاؤس اتنا بڑا، ان میں ہم یونیورسٹیاں بنا دیں گے۔ اب تک تو یونیورسٹیاں بنی نہیں، 3.5 سال کافی ہوتے ہیں یونیورسٹی شروع کرنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ یہ پاپولزم جو ہے اس کی بہت لمبی چوڑی کہانی ہے، بہت لوگوں نے اس کو ریسرچ کیا ہے۔ اس میں بیسیکلی لاجک کے اوپر سینٹیمنٹ کو پرائیورٹائز کرنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے، اور وہ ایک جو کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ پاپولسٹ لیڈر بن جاتا ہے۔ عموماً پاپولسٹ لیڈر جھوٹے اور منافق ہوتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کرنے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں کسی کا پیٹ پھاڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنا سر پھوڑنے سے بچنے کے لیے سر پہ بالٹی پہن کر ہی ہوں، عدالتوں میں جاتے رہیں گے۔ ادھر عمران وہاں ٹرمپ صاحب بھی بہت ڈر رہے ہیں عدالتی کارروائیوں سے، اگر آپ نوٹ کریں جی تو جی ان کے پاس کہنے کو صرف یہی ہے کہ جی بس وہ جو وکیل ہیں، کیونکہ جو آدمی مزدور قسم کا آدمی ہے وہ وکیل سے تھوڑا سا اس میں جیلسی تو ہوتی ہے نا، کیونکہ وکیل کو تو 1 گھنٹے کے $2,000 ملتے ہیں، اور مزدور کو 1 گھنٹے کے $20 ملتے ہیں۔ تو اس جیلسیز کو پلے کرنا یہ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کا نام ہے پاپولزم، اور لوگ بالکل بھول پن میں ان باتوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس میں سر اگر ہم آپ کی کتابیں بھی پڑھیں، جو ایک ملٹری کا رول رہا ہے، اگر ہم ازیوم کریں کہ پرنسپل کانٹرڈکشن پاکستان میں یہ ہے کہ ملٹری انٹرفیئرنس رہتی ہے، انسٹیٹیوشنز نہیں بڑھنے دیتے، تو عمران خان کے پاس برین نہ ہو، ان کے پاس کچھ سوچ نہ ہو، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہ ہو، لیکن اگر وہ قوم کو ایک اس چیز کی طرف قائل کر دیتے ہیں اور ان کو سمجھا دیتے ہیں، and somehow defeats the establishment or at least one part of the establishment, isn't that still a good thing to come out of something really bad? دیکھیں جی، ابھی تک تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفیٹ ہوئی ہے۔ میں جو روزمرہ کی خبریں پڑھ پڑھ کے لوگ پاکستان میں خوش ہو جاتے ہیں، میں اس اس طرح کا نہیں ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جو نیریٹو عمران خان صاحب کا بھی ہے، آخر میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی حق میں جائے گا، کیونکہ ان کا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کے جو اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہوں چور بے ایمان ہیں، اور ایک نئی پارٹی اب وہ ہیں خان صاحب ہیں، اور اب وہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بھی قوم، کیونکہ قوم میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریزنٹمنٹ تو ہے نا، ہوں تو اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ریزنٹمنٹ ہے اس کو بھی ٹیپ وہ کریں گے۔ تو یعنی جو جینوئن اینٹی اسٹیبلشمنٹ، جن لوگوں نے عمریں گزاری ہیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے، اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے جیلوں میں زندگیاں گزار دی ہیں۔ آپ نے بلوچ اور سندھی ایکٹیوسٹ کا کہا کہ ان میں بہت سارے غائب ہو گئے ہیں، بہت سارے مارے گئے ہیں، تو ان سب کو بھلا بھلو کے ایک یا فیک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی کریٹ ہو جائے گی، اور آخر میں خان صاحب جو ہیں وہ کیونکہ جینوئن اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ہے نہیں، تو اگر یہ کبھی دوبارہ اقتدار میں آئے تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز سے ہی چلیں گے۔ پھر یہ کہ جو وہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں پاکستان کے لیے، اس پہ بھی تو کوئی بات ہو جائے نا۔ وہ ہوں پاکستان میں کیا نظام چاہتے ہیں، وہ تو صرف سلوگنز پہ، اب پچھلے 1 سال میں تو انہوں نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی کہ وہ پاکستان کے لیے کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا پالیسی ہوگی۔ وہ تو ایک ہی بات پہ لگے ہوئے، جیسے ٹرمپ لگا ہوا ہے کہ میرے ساتھ الیکشن میں زیادتی ہوگی، اسی طرح یہ لگے ہوئے کہ جو مجھے ہٹا دیا مجھے نہ جائے۔ اچھا بھائی، آپ کس چیز کے لیے کریں؟ دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیسی بھی ہے، لیکن وہ صوبائی حقوق کے لیے میں بلیو کرتی ہے، وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے، وہ بلیو کرتی ہے سوشل ویلفیئر پروگرامز میں۔ یہ بات پتہ ہے ہم کو۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، اکنامک ڈیولپمنٹ میں، فری مارکیٹ میں۔ تو یہ سینٹر رائٹ اور سینٹر لیفٹ کی ایڈیالوجیز ہمیں پتہ ہے۔ پاپولسٹ ایڈیالوجی تو ہوتی ہی صرف مومنٹ ٹو مومنٹ ہے، ہوں مطلب یہ کہ وہ تو یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام بدل دو اور اس کو اپنا لو، نواز شریف کے بنائے ہوئے پروجیکٹ کے اوپر جا کے دوبارہ افتتاح کر دو اور اپنی تختی لگوا دو۔ کوئی ان کا ویژن نہیں ہوتا پاپولسٹ کا، اور اس صورت میں
ملک کو اسٹیبلائز پھر کون کرے گا؟ جس ملک میں لمبی ہسٹری ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلٹی دیتی ہے. بہت سارے لوگ، مطلب ایسے لوگ بھی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے نقاد رہے ہیں، لیکن وہ اب یہ سوچنے لگے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارا ملک جیسا ہے اس کے اندر کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آخر میں ڈیڈ لاک کسی کو تو بریک کرنا ہوگا. تو اب تک کیا ہوتا رہا ہے؟ اب تک یہ ہوتا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس پارٹی کو آگے لاتی ہے، وہ جب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتی ہے، الیکشن ہار جاتی ہے، اپوزیشن ہو جاتی ہے، پھر آپس میں کچ کچ چلتی رہتی ہے، پھر دوبارہ فوج کو مداخلت کرنی پڑتی ہے. جب فوج کی مداخلت ہو جاتی ہے تو وہ دونوں پارٹیاں جو اس سے پہلے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی تھیں، اب پھر بات کرتی ہیں اور متحدہ محاذ بناتی ہیں. مطلب اصغر خان صاحب جو تھے جی وہ بات نہیں کرنا پسند کرتے تھے پیپلز پارٹی سے، اور ان کی ضد کی وجہ سے 77 کا مارشل لا لگا. جب مارشل لا لگ گیا تو وہ ایم آر ڈی میں شامل ہو گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب اسی طرح چل چلا کے اگر کبھی دوبارہ سے ٹیک اوور ہو گیا پاکستان میں، ابھی نہیں 2 4 5 8 سال بعد، تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ کی نئی قیادت کے ساتھ کہیں گے اچھا چلو آؤ ہم مل کے ایک نئی ایم آر ڈی بناتے ہیں. Hopefully will be a good thing if that happens. تو آپ اس وہ کو بالکل بھی نیا فنومینا نہیں سمجھ رہے، آپ ایک کنٹینیویشن ہی سمجھ رہے ہیں نہ وہ نہ جس نہ، یہ طرح. بالکل کنٹینیوشن ہے. ہمیشہ آپ کنٹینیو دیکھیے، یہ جو میڈیا کا زمانہ ہے نا، اس میں ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ جو روز کی خبر ہوتی ہے وہ ہمیں اتنا پری آکوپائی کر دیتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے نہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کی بھی تو ضرورت ہے، اور معاف کیجیے گا پالیٹیشینس کی بھی تو اتنی ساری کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ مضبوط رہتی ہے. بہت سارے کام اسٹیبلشمنٹ کو کرنے کا موقع تو سیاستدان دیتے ہیں. اگر سیاستدان اپنے فرائض صحیح صحیح انجام دیں. آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب کتنی بار پارلیمنٹ جاتے تھے؟ نہیں جاتے تھے نا. دیکھیں نا، عمران خان یوسف کو میں اکرم. تو ایک سویلین ڈیموکریٹک لیڈر مانتا ہی نہیں ہوں. وہ تو ہاں اب وہ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کی ہی باتیں کرتے ہیں. اگر ایگزیکٹلی. جس طرح میرا ابھی ہم کہنے پی کا ڈی ایم مطلب کی یہ ہے کہ گورنمنٹ دیکھیں. جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ پیدا ہوا ہے، اگر اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ کے نتیجے میں لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہونی چاہیے، منتخب نمائندوں کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق چلنا چاہیے، ان میں آپس میں کچھ مفاہمت ہونی چاہیے، کچھ چیزوں کے اوپر ان کا اتفاق رائے ہونا چاہیے. جمہوریت اسی چیز کا نام ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا نام تھوڑی ہوتا ہے بھائی. جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی آج جیتی ہے کل دوسری، اور وہ مل جل کے بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اتفاق رائے کرتے ہیں. قومی اتفاق رائے اگر ہم پیدا کر سکیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ کے نتیجے میں، تو تب تو شاید گاڑی ایک اچھے رخ پہ چل پڑے گی. لیکن اگر ہم قومی اتفاق رائے نہ پیدا کر سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ گیم پلئنگ جاری رہی، تو پھر خدا نہ خواستہ ہم پھر اسی طرح پھنسے رہیں گے. آپ اس مسئلے کا اوریجنل سن کیسے دیکھتے ہیں؟ 1947 میں یہ کہا جاتا ہے، انفیکٹ میری بھی ریسنٹلی بھی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی، کہ آرمی تو بہت اے پولیٹیکل تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل ہی کباڑ ہے تو وہ دے سارٹ آف ٹوک اوور دا یہ بیوروکریسی. بات غلط نہیں ہے ویسے، یہ بات غلط نہیں ہے، مگر جو بات تھی وہ تھی، اوریجنل سن یہ تھا کہ پاکستان بننے کے موقع کے اوپر کسی نے بیٹھ کر پاکستان کی ڈیفائننگ کانٹورز نے طے کی. انڈیا میں 1947 میں آزادی، 1949 میں آئین بن گیا، 1951 میں پہلا جنرل الیکشن ہو گیا. ٹھیک ہے، پولیٹیکل کنسنسس بلڈ ہو گیا اراؤنڈ دیٹ. پاکستان کے پاس بھی یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ایک ہی پارٹی تھی، مسلم لیگ، کوئی اور پارٹی بھی نہیں تھی. اسی میں ایک دو گروپ بنے تھے. پہلی اپوزیشن جو بنی تھی وہ تھی جناح مسلم لیگ پنجاب میں، اور عوامی مسلم لیگ ایسٹ پاکستان میں. تو پارٹی ایک ہی تھی، ایک ہی تحریک آزادی. آئین پر ہی اتفاق نہیں کرنے دیا کسی نے، آئین ہی نہیں بننے دیا. اور اس کے بعد جب آئین نہیں بنا تو پہلے انٹری شروع کی ہماری بیوروکریٹک پالیٹیشنز نے، جو یہ چند بیوروکریٹ پالیٹکس میں آگے تھے، غلام محمد، چودھری محمد علی وغیرہ. اور ان لوگوں نے اچھا، پھر دوسرا ہمارا جو اوریجنل سن تھا وہ یہ کہ ہم ایڈیولوجیکل ڈیبیٹ میں پڑ گئے کہ جی یہ اسلامک اسٹیٹ ہے یا یہ مسلمانوں کی اسٹیٹ ہے. اور تیسرا اوریجنل سن یہ تھا کہ ہم نے یہ، کیونکہ ہم نے
ہندو مسلم اختلاف کے نام پر ملک بنایا تھا، تو ہم نے اس ہندو مسلم اختلاف کو بھارت پاکستان اختلاف بنا کے اور ایک پرماننٹ اسٹیٹ آف وار کریٹ کر لیا اپنے لیے. سر یہ سب پرماننٹ. نہیں ہوا. ڈو یو فیل یہ سب اس لیے نہیں ہوا کہ ایک تو فیئر تھا کہ میجورٹی نمبرز وائز ایسٹ پاکستان میں ہے، تو اگر الیکشنز ہو گئے تو وہ پاور میں آ جائیں گے، اور ہمارے جو بالکل. لوگ مسلم لیگ والے یو پی کے تھے ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہی نہیں تھیں. تو ڈو یو فیل لائک یہ جو دو پاکستان بن گئے ہیں، ایک رولنگ کلاس ہے اور ایک ماسز ہے، اینڈ دے بوتھ سارٹ آف ہیٹ ایچ ادر، ڈز دیٹ کم فرام دا فیکٹ کہ جو ہماری رولنگ لیڈرشپ تھی وہ اس ایریا سے ہی نہیں ہے جو پاکستان بنا؟ وہ بالکل بالکل دیکھیے، یا یو پی کی تھی جی. بیوروکریسی جو تھی، وہ یو پی کی تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے سارے کے سارے وہاں سے آگے تھے، جرنیل بھی یو پی کے تھے بائی دا وے بہت سارے. یعنی جو وہ یہ تھا کہ مسلمان تو ہائیسٹ رینکنگ جو تھے وہ بریگیڈیئرز تھے، ایک شاید کوئی میجر جنرل تھا، تو ان لوگوں کو جلدی جلدی پروموٹ کیا گیا، مگر کئی ان میں سے دوسری طرف سے آئے تھے سرحد کی. اور خود پنجاب کی سیاست میں بھی بہت سارے لوگ مشرقی پنجاب کے تھے، تو ان کو پاکستان کے جغرافیہ سے زیادہ پاکستان کے نظریے میں دلچسپی پیدا ہو گئی. دیکھنا سندھ کی اپنی ایک تاریخ تھی، تو سندھ کی تاریخ کو اگر ریکگنائز کرتے، بلوچستان کی تاریخ کو تسلیم کرتے، کہتے بھی تم اپنی زبان بول سکتے ہو، اپنا کلچر رکھتے ہو، یہ وہ نہیں جی نہیں، ہم تو اردو امپوز کریں گے، ہم تو نظریہ پاکستان کی بنیاد پر پاکستان چلائیں گے. اور وہ جو میں کہتا ہوں کہ ٹرائیپوڈ ہم نے بنا لیا کہ جناب نظریہ جو ہے اس کی بنیاد پہ ملک اکٹھا رکھا جائے گا، قوم کو اکٹھا رکھا جائے گا، بھارت کو ہمیشہ دشمن سمجھا جائے گا، اور امریکہ جو ہے یا کسی اس وقت امریکہ ہی تھا لیکن اب چین کو بھی لوگ دیکھنے لگے، کسی اور سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پیسے ملتے رہیں گے اور گزارا ہوتا رہے گا. تو ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ اپنے لوگوں پر اعتماد کریں، اپنے لوگوں میں انویسٹ کریں، اپنے لوگوں کو عزت دیں. تو اس میں ریسنٹلی کسی نے ڈیلی ٹائمز کا بہت اچھا کارٹون بھی پوسٹ کیا، جس میں جب لیاقت علی خان کو ایڈ ملی تھی تو اس میں آئی ایم ایف نے یا امریکہ نے لکھا، کارٹون میں بول رہے تھے کہ اب اس کو کرچز دے دیں، اب یہ خود چلنا نہیں سیکھے گا. تو یہ مسئلے مسائل تو ہو گئے، بٹ اب تو اگر آنےسٹ ہم آئینے میں دیکھیں تو بائی دا وے پاکستان کا کوئی فیوچر ہے؟ ان کی نیت یہ نہیں تھی. وہ یہ اللہ جانے اس میں نیت کس کی کیا ہاں ہو، میں اس بٹ ڈو ہاں جی امیجن اے فیوچر فار میں اس کو پاکستان؟ بلیو ہی نہیں، میں بالکل بلیو نہیں کرتا کہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ باقی دنیا ہمارے خلاف سازش کرتی رہتی ہے. کوئی صبح کو اٹھ کر امریکہ میں یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ ہم پاکستان کو اپنے اوپر ڈیپینڈنٹ کیسے بنائیں. یہ سازش نہ بھی ہو بٹ کنٹریز ایکٹ ان their سیلف انٹرسٹ، تو وہ بھیک تو نہیں دے رہے، انٹرسٹ انہوں نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. پاکستان کو ڈیپینڈنٹ بنانے میں تو کسی کا انٹرسٹ نہیں تھا. آفٹر آل ان کے اور بھی بہت سارے، مثلا سنگاپور بھی ان کا ایک یعنی ایسا ملک تھا کہ جس کو، لیکن سنگاپور خود ڈیپینڈنٹ نہیں رہا، اس کو انڈیپینڈنس اس نے اپنی اکانومی بلڈ کرتا چلا گیا. کچھ چیزوں کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہمیں وہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اب آپ جب کہتے ہیں ڈو آئی سی اے فیوچر فار پاکستان، میری آؤٹ ہر سائڈ چیز دی امریکن کیمپ اف آئی میں کمپلیٹ، آئی مین کچھ ہاں شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی. ہم مارا نے اپنی شاہ. آرمی رینٹ پہ دے دی تو انہوں نے لے بھی تو لی، بٹ فیوچر میں ہم ہاں امریکن کیمپ سے باہر پاکستان ایگزسٹ کر سکتا ہے، امریکن ایڈ کے بغیر دیکھیں، پاکستان ایگزسٹ کر میرا سکتا تو ہے؟ کہنا یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی ایڈ کے بغیر ایگزسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم 8-10 سال لگا کے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر لیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم امداد کو دیکھیے، وہ ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جمیل الدین عالی، وہ شاعر بھی تھے اور بینکر بھی تھے. تو وہ ہنس کے کہا کرتے تھے کہ میں جب لوگوں سے ملتا ہوں جن کو بینک کا لون اپروو کیا جاتا ہے، وہ لون کو انکم سمجھتے ہیں، حالانکہ لون ایک لائبلٹی ہوتا ہے، واپس بھی تو کرنا ہے نا. تو وہ کھا پی جاتے ہیں، فوراً ایک پارٹی کرتے ہیں، فوراً دعوت کرتے ہیں، فوراً عیاشی کرتے ہیں. ہم بھی جب ہمیں امداد ملی، اس امداد کو بنیاد بنا کے ہمیں اپنے آپ کو بنا لینا چاہیے تھا سیلف سفیشینٹ مینی تھنگس، اپنے آپ کو اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی چاہیے تھی. اگر ہم جینوئنلی وہ کر لیں اور ہم اپنا یہ سیاسی مسئلہ حل کر لیں کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹوٹل پولیٹیکل انسیکیورٹی رہتی ہے کہ یعنی ہر 2 سال، ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی حکومت کی تبدیلی کی افواہیں آ رہی ہوتی ہیں، یہ سب ختم کریں، پریڈکٹیبل بنائیں اپنے آپ کو. جمہوریت ایک پریڈکٹیبلٹی بھی تو پیدا کرتی ہے نا، کہ اگر کسی کے پاس میجورٹی ہے تو وہ 5 سال حکومت میں رہے گا، اگر کولیشن ہے تو وہ آپس میں مل جل کے ساتھ چلیں گے، وغیرہ وغیرہ. پریڈکٹیبلٹی کریٹ کریں.
ہر ایک کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام کرنے پر آمادہ کریں. عدالتوں کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سیاست کو ٹھیک کریں یا ڈیم بنائیں اس یا میں لوگوں کو مسلمان بنائیں. اگر ہم یہ سب کر سکے تو پھر ہمارا فیوچر ہے. کیا ہم ورنہ یہ سب انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس بہتر کرے بغیر کیا یہ ہم سب کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے. اگر ہم آج انڈیا سے تجارت شروع کرتے ہیں تو 49 بلین ڈالر کی تجارت ہو سکتی ہے، جو ہماری اس وقت کی ٹوٹل امپورٹ اور ایکسپورٹ سے زیادہ ہے. اور امر کیا مانے ہیں؟ دیکھیے، ملک آپ کو اپنا موقع بدلنے کی کسی موضوع پہ ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا جو ڈسپیوٹ ہے وہ بھی برقرار رکھ سکتے ہیں. بس یہ ختم کریں کہ اگر ہم نے تجارت کر دی تو پھر ڈسپیوٹ ہماری ساری ختم ہو جائے گی. تجارت بہت سے ملک کرتے ہیں. انڈیا اور چین کی کتنی تجارت ہے؟ تو اگر انڈیا اور چین تجارت کر سکتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تھوڑی سی نارملسی پیدا کریں. جب نارملسی ہوگی تو ہمارے یہاں یہ جو نظریاتی بحثیں یہ بھی کم ہوں گی. آخر کب تک ہمارے علماء کرام، مجھے یاد ہے ایک زمانہ ہم چھوٹے تھے تو ایک زمانے میں بڑی بحث چلی ہوئی تھی کچھ علماء میں کہ کوا جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. اور کچھ کہتے تھے کہ یہ حلال ہے مگر مکروہ ہے، اور کچھ کہتے تھے کہ نہیں بالکل حلال ہے، کھا سکتے ہیں آپ. اب اس بحث کے اوپر کئی مہینے گزر گئے. بحث چل رہی ہے، اخباروں میں بھی چل رہی ہے، میڈیا میں بھی چل رہی ہے، مسجدوں میں بھی چل رہی ہے. یہ بحثیں کتنی کر لیں گے لوگ؟ نظریاتی بحثوں سے اپنے آپ کو نکالیں، ہر ایک کو اپنی زندگی گزارنے دیں، اور جو ملک کے مسائل ہیں ان پر ایک اجتماعی سوچ پیدا کر کے اگر ہم چلیں تو امریکی کیمپ سے نہ ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، نہ اس کیمپ میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. امریکہ سے اچھے تعلقات کی ضرورت ہے ہم کو. اس میں سے مگر اگر ہمارے لوگوں کے بھی بھارت سے بہت زیادہ سوال ہیں. لیٹ می جسٹ گیٹ انٹو دوز ایز ویل. ہاں اچھا، لوگوں کے بھی سوال ہیں، چلیں وہ بھی جی کر لیں. سر. قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں آج کل بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے. ان کا ایک رول بھی تھا میمو گیٹ میں، تو آئی ایم شیور آپ تو پرسنلی تھوڑے اسکیپٹیکل ہوں گے آف ہز رین. بٹ کنسیڈرنگ ہز رول ان میمو گیٹ، ہاؤ ڈو یو سی ہز فیوچر ایز چیف جسٹس آف پاکستان میں بی پیننگ آؤٹ؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے عموماً قانون کے مطابق فیصلے دینے کی کوشش کی ہے. میمو گیٹ کے معاملے میں میرا موقف یہ ہے کہ ان سے دو زیادتیاں ہوئیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ ٹرائل کورٹ نہیں تھے. وہ ان کی ذمہ داری صرف انکوائری تھی، اور انکوائری صرف اس بات کی انکوائری تھی کہ یہ جو جس میمو کی خبریں اخباروں میں آ رہی ہیں یہ کہاں سے آیا اور کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا. انہوں نے اپنا دائرہ کار خود زیادہ پھیلا لیا، اور اس کو پھیلانے کے بعد وہ ان مسائل میں پڑ گئے جن کا ان کو حق نہیں تھا. مثلا آسما جہانگیر نے بار بار کہا کہ بھئی یہ آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ حسین حقانی محب وطن ہے نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. دوسرا، یہ بھی آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اصرار کریں کہ حسین حقانی آئے اور آپ کے سامنے پیش ہو. آپ کو اس کا بیان چاہیے، وہ آپ کو ویڈیو پہ دے دے گا، آپ زبردستی نہ کریں. لیکن وہ دباؤ میں تھے چودھری افتخار صاحب کے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے، اور ان کا سپریم کورٹ میں ایلیویشن اٹکا ہوا تھا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت بندیال صاحب نے سندھ کے چیف جسٹس کو نہیں بننے دیا. تو چیف جسٹس کا اتنا تو روب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ایسا چیف جسٹس جیسا کہ چودھری افتخار. تو اس میں جو ان کو ایک رپورٹ انہوں نے لکھی، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اس رپورٹ سے کچھ ہوگا نہیں. مطلب یہ کہ زیادتی کی انہوں نے، رپورٹ ایسی نہیں لکھنی چاہیے تھی. ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ قانون کے مطابق، ایک تو یہ کہ دیکھیے پاکستان میں ایک ہوتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے ایک کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ایک سول پروسیجر کوڈ ہے. جو ٹرمز آف ریفرنس تھے اس میمو کمیشن کے، اس میں چودھری افتخار صاحب نے بڑے ہوشیاری کے ساتھ لکھا کہ یہ دونوں میں سے جو چاہے یوز ہو سکتا ہے. کرمنل پروسیجر کوڈ اور سول پروسیجر کوڈ دونوں ہوں گے. حالانکہ کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہوتا ہے وہ فوجداری معاملات کے لیے ہوتا ہے جس میں کسی کا جرم طے کرنا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ملزم کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ملزم تو نہیں ہیں، لیکن آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا ملزم کے طور پہ. تو یہ ایک زیادتی کی گئی تھی. مگر کیونکہ اس وقت ایک ہائپ تھی، اور قاضی فائز عیسیٰ ایک ایسی فیملی سے ہیں جس کا پاکستان بنانے میں کردار تھا، تو ان کو پاکستان سے محبت تو ہے، تو وہ بھی اس ہائپ میں آ گئے. I don't hold it against him because I don't think we should, but we should be wary کہ اگر آدمی اپنے پرسنل اس مومنٹ کے ہائپ اور اپنی پرسنل مجبوریوں کی وجہ سے ایک رول پلے کرنے کو تیار ہو سکتا ہے، تو وہ کل کو بھی خدا نخواستہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن other than that he has not been a bad jurist by Pakistani standards.
اس میں دو اور آپ پہ الزام لگتے ہیں، تو ساتھ ہی دونوں سوال پوچھ لیتا ہوں. لوگ پوچھ رہے ہیں ڈیڈ یو گیو ویزاز ٹو بلیک واٹر اینڈ ڈیڈ یو ایکچولی اپوز دا سیل آف F-16s ٹو پاکستان؟ فرسٹ آف آل دیر واز نو بلیک واٹر ان پاکستان. یہ ہمیشہ ریومر ہی رہی. پاکستان میں جو بھی ویزاز ایشو ہوئے وہ صرف امریکن گورنمنٹ کے آفیشلس کو ہوئے. یہ صرف ایک افواہ بنائی گئی، اسی لیے آج تک یہ کبھی نہ مجھ پر کیس بنایا گیا نہ اس پر انکوائری کی گئی. یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پاکستان میں مشہور کی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، اور پھر اس کے ریمنڈ بعد ڈیوس بلیک واٹر نہیں تھا؟ نہ وہ تو آفیشیل کانٹریکٹر تھا نا سی آئی اے کا. بٹ انڈیویجول آفیشیل کیپیسٹی. کانٹریکٹر کے اس میں ہی آئیں گے نا، یہ بول کر تھوڑی آئیں گے آفیشیل کہ بلیک آفیشیل واٹر اسینسز ہیں. نہ نہ نہیں نہیں بلیک واٹر از اے کمپنی. اچھا. تو جو کمپنیز کے ایسے ہوتے ہیں، بٹ ہی واز کانٹریکٹڈ بائی سی اے اینڈ ہی واز گیون اے ویزا بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، ناٹ بائی دی ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی. اس کو تو اسلام آباد میں ویزا ملا. اس کے ویزے سارے کے سارے بعد میں پبلش بھی ہو گئے تھے. اس کا پہلا ویزا ایشو ہوا تھا دبئی میں یا کہاں، اس کے بعد آ کے پاکستان میں رینیو ہوتا رہا. ایشو یہ تھا کہ ویزاز کو کنٹرول کرنا چاہتی تھی ہماری انٹیلیجنس سروس، کیونکہ اس وقت جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ چاہتے تھے تھوڑا سا لیوریج سی آئی اے کے ساتھ، کیونکہ آپس میں چک چک چل رہی تھی کچھ چیزوں کے اوپر. سی آئی اے والے کچھ ایسی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے پاکستان میں جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پتہ چلے. بعد میں پتہ چل گیا وہ کیا تھا، اور اس لیے یہ اس کو یوز کرنا چاہتے تھے. آفیشلی یہ کہنا نہیں چاہتے تھے امریکنوں کو کہ ہم آپ کو ویزا نہیں دینا چاہتے. بعد میں یہ ہوا کہ جنرل کیانی، جنرل پاشا، صدر زرداری اور پرائم منسٹر گیلانی، ان سب کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی جب امریکہ نے شکایت کیا کہ ہمارے اتنے 100 لوگوں کے ویزے رکے ہوئے ہیں. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کیری لوگر بل کی وجہ سے پاکستان میں ایک دم سے امریکی ایڈ کا انفلکس ہوا تھا. جب ایڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو مینج کرنے کے لیے لوگ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. تو امریکہ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ہمیں تو لوگ چاہیے. اچھا، اب اس میں کون انٹیلیجنس کا آدمی ہے کون نہیں ہے، یہ ویسے بھی ان کے پاس کوئی ایسی گیدر سنگی نہیں تھی کہ ان کو پتہ چل جاتا. مطلب یہ کہ یہ تو بلینکٹ ڈیسیشن کرنے والی بات تھی کہ بھئی ہم امریکنوں کو نہیں آنے دیں گے یا ہم امریکہ کو آنے دیں گے. جب امریکنز کے ویزاز اٹکنے شروع ہوئے، انہوں نے بات کی، تو پھر ان 4 لوگوں کے اتفاق رائے سے ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ ویزوں کے جب بھی کسی ویزے پہ تنازع ہوگا تو پاکستان کا سفیر اس تنازع کو طے کرے. میرا کل یہ تعلق تھا اس ایشو سے. ویزا کبھی بھی سفیر نہیں دیتا، سٹاف دیتا ہے. اور اس کے بعد F-16 کا ڈیڈ یو اپوز اٹ؟ ابھی اس پہ بھی آتے ہیں، اچھا اس پہ بھی ٹھیک ہے. آتے ہیں. اور اس کے بعد کوئی ویزا ایسا نہیں ایشو ہوا جو پاکستان کے جو اس وقت ڈیفنس اٹیشے تھے وہاں پہ، جو اب نیب کے سربراہ بن گئے ہیں بائی دا وے، یہ ڈیفنس اٹیشے تھے، ان کے دستخطوں کے بغیر جاری ہوا. تو یہ تو ایک بالکل کہانی تھی. اب رہ گیا F-16 کو اپوز کرنے کا معاملہ. پاکستان کو آخری بار F-16 میرے سفارت کے دور میں ملے بائی دا وے، یہ ریکارڈ پہ بات رہنی چاہیے. اور ان کو ریسیو بھی میں نے ہی کیا جا کر فورٹ ورتھ میں جو فیسلٹی تھی لاکہیڈ مارٹن کی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے F-16 اپوز کی، یہ ایسی بات نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ کئی سال کے بعد، میمو گیٹ کے 3-4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، پاکستان کو ہیلی کاپٹرز دینے کی بات ہو رہی تھی اور وہ مل نہیں رہے تھے پاکستان کو. کوئی اپروول نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک مضمون لکھا تھا کہ پاکستان میں یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ ایشوز ہیں. ایسے موقع کے اوپر پاکستان کو غور کرنا چاہیے، امریکہ کو غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات چاہتا ہے. اس میں یہ ہیلی کاپٹرز کی بھی بات چیت چل رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. یہ سب باتیں کرتے ہوئے ان معاملات کو مد نظر رکھا جائے. وال اسٹریٹ جرنل میں آپ کو پتا ہے کہ مضامین کی سرخیاں لکھنے والا نہیں لگاتا، ایڈیٹر لگاتا ہے. ایڈیٹر نے اپنی طرف سے بہت سیانہ کر کے ایک سرخی لگا دی، وائی آر وی گیونگ دیز ہیلی کاپٹرز ٹو پاکستان کوسچن مارک. اس کو لے کے، کیونکہ اس زمانے میں ابھی تک میرے خلاف کیمپین چلائی جا رہی تھی پاکستان میں، اس کو لے کے پاکستان میں 2-3 جو اینکرز محبوب نظر ہوتے تھے، جو اب محبوب نظر نہیں ہے بائی دا وے، سب باہر ہیں، ان سے شور مچوایا گیا. انہوں نے وہ سرخی دکھائی، انہوں نے کہا دیکھو جی یہ تو حالانکہ ہیلی کاپٹر اور F-16 میں ویسے ہی فرق ہوتا ہے، وہ بھی مد نظر نہیں رکھا گیا. مضمون میں اور کیا کیا لکھا ہوا تھا اس کی بھی بات کوئی نہیں کی گئی. اور اس میں بھی میرا دلیل ابھی بھی، پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے، اور میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میری یہ دلیل ہے کہ پاکستان کو امداد امریکہ کو اس وقت دینی چاہیے جب امریکہ اور پاکستان کے مفادات یکجا ہوں
اور دوسری طرف پاکستان کو بھی اسی وقت لینی چاہیے جب ہمارے مفادات یک جاؤں. اور آخری بات یہ کہ پاکستان کو امداد پر انحصار پیدا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ موقف بیان کرنے سے کہیں یہ بات نہیں ہوتی کہ پاکستان کو F-16 رکوا دیے. F-16 ان پالیسیوں نے رکوائے ہیں جن کی وجہ سے اب امریکہ پاکستان کے ساتھ اتنا مثبت رویہ نہیں رکھتا جتنا اس وقت تھا جب میں سفیر تھا. میری دور سفارت میں کیری لوگر بل منظور ہوا. ہر سال کے لیے میں ہائیسٹ اماؤنٹ پاکستان کی سویلین اسسٹنس. پاکستان کو F-16 کا ایک اسکواڈرن ڈیلیور ہوا اور پاکستان کو نیوی کے لیے ایک فریگیٹ بھی ملا. تو اس لیے اگر میں ان لوگوں میں سے ہوتا جو پاکستان کو کچھ رکوانا چاہتا تو میرا کردار بڑا مختلف ہوتا. اس میں ہیلی کاپٹر کا ذکر آ ہی گیا ہے، تو آپ کی بک کی ویڈیوز جن کی آپ نے بات کی اس میں آپ نے لکھا ہوا تھا کہ بریگیڈیئر امتیاز نواز شریف کے پاس آئے تھے کہ بے نظیر اور ان کی والدہ کی نازیبا تصویریں استعمال کی جائیں، تو انہوں نے منع کر دیا. نواز شریف نے ضرور دکھایا، لیکن پھر لوگوں نے ایک آرٹیکل بھی بھیجا، انڈیپینڈنٹ میں بھی لکھا ہوا تھا، کئی جگہ رپورٹ بھی تھا جس میں آپ کا نام بھی آتا ہے that you were accused that you were the جی one جی who وہ بھی behind وہ بھی دیکھیں نا. photoshopping these pictures. حالانکہ پہلی بات ہے کہ میرے پاس کوئی فوٹو شاپنگ سکلز ہی نہیں ہے. مطلب I couldn't photoshop to save my life. یہ انڈیپینڈنٹ کا تو مجھے بالکل یاد نہیں کہ اس میں اس قسم کی کوئی اس بات میں چھپی لکھا تھی. ہوا ہے کہ اگر ہوتی تو آپ میں accused ہیں اس چیز میں. اچھا اکیوزڈ. تو اکیوز تو یہ وہ اکیوزیشن جو ہے وہ بریگیڈیئر امتیاز صاحب ہی کا تحفہ تھا. انہوں نے اپنی طرف سے ایک کارنامہ کیا تھا. ان کا خیال تھا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب اور مجھ سے کہا کہ یہ کیا جائے گا. ہم نے کہا جی یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہ چودھری شجاعت بھی تھے اس زمانے میں، IGI میں تھے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ بڑی گھٹیا بات ہے، ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. تو 3 سویلینز نے مخالفت کی اس بات کی. اور بریگیڈیئر امتیاز اور جنرل اسلم بیگ یہ میرا خیال ہے چاہتے تھے یہ کرنا. اگلے دن وہ پھینک دیے گئے، اور ہیلی کاپٹر سے نہیں پھینکے گئے. پھر ٹیکنیکل بات ہے، وہ سیسنا جہاز سے پھینکے گئے جو یہ جو ہوتے ہیں پرائیویٹ چھوٹے پلینز جو ہوتے ہیں. پرائیویٹ. اور وہ رینٹ کیا گیا. اس کا کہیں نہ کہیں اگر اچھا کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتا وہ ڈھونڈ لیتا کہ اس کو کس نے رینٹ کیا تھا، کیونکہ وہ رینٹ کرنے والا جو تھا وہ بھی جنرل اسلم بیگ کا ایک ذاتی دوست تھا. جب یہ ہو گیا تو انہوں نے تو سوچا تھا اس سے بڑا فرق پڑے گا اور ہمیں مثبت رسپانس ملے گا. لوگوں نے گالیاں دی کہ یہ حرکت کیا ہوئی. جب یہ حرکت کی گالیاں ہوئیں تو انہوں نے کہا یہ تو ان کے میڈیا جو نواز شریف کی میڈیا ٹیم تھی اسی نے کیا ہوگا. میڈیا ٹیم کے اندر حسین حقانی صاحب ہیں، ان کا آئیڈیا. وہاں سے یہ افواہ شروع کی گئی. ورنہ اس بات کے گواہ نواز شریف صاحب بھی ہیں اور چودھری شجاعت بھی ہیں کہ یہ بات ایک نازیبا بات تھی جس سے ہم سب سویلینز نے اختلاف کیا. اس میں سر آپ نے ذکر کیا کہ 71 کے بعد آپ کا تھوڑا ذہن کھلنا شروع ہو گیا، چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہوئی، ان لرن کرنا پڑا بہت ساری چیزیں. ابھی ایک یوتھ ہے جو بالکل ہی جاگ رہی ہے ان چیزوں پہ. انفیکٹ پہلی دفعہ جب بنگلہ دیش کا عوامی لیگ کا ٹویٹ آیا تو اس پہ پاکستانیوں کی اپالوجیز آئیں اور بڑا ایک شاکنگ رسپانس آیا. میں نے بھی جب ویڈیوز بنائے آپ کی بک پر مجھے لگا بہت گالیاں پڑیں گی، لیکن نہیں پڑی. سو ایز somebody who's gone through that journey, who's worked with the establishment، جو جمعیت کا حصہ رہے، آپ اپنی اویکننگ میں سے کیا چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، کس طرح انلرن کیا کہ جو لوگ سن رہے ہیں اور اس جرنی پہ جا رہے ہیں they might also be able to replicate that unlearning. پہلی بات ارننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا ذہن کھولیں کہ جو مجھے پتا ہے صرف یہی حق نہیں ہے، اور یہ کہ دوسری چیز بھی پڑھ لینی چاہیے اور اس کے استدلال کو بھی فالو کر لینا چاہیے. یہ کہیں نہ کہیں کہ جو ایک جس چیز نے مجھے زندگی میں جو میرے کام آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کوئی چیز پڑھنے سے انکار نہیں کیا. میں اس کی بات تو نہیں پڑھتا، میں اس کی بات تو نہیں سنتا. یہ جو طرز فکر اور طرز عمل ہے اس سے آدمی ایک غار میں بند ہوتا چلا جاتا ہے. اپنا دل کھولیں، اپنا ذہن کھولیں. ہم سب ملک سے محبت کرتے ہیں، کرنی چاہیے ملک سے محبت. ہم سب مسلمان ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ کچھ لوگ، اور یہ بالکل ذہن سے نکال دیں، قائد اعظم کو بھی لوگ انگریز کا ایجنٹ کہا کرتے تھے، یہ بھی ان کو شاید معلومات نہ ہو. تو فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا گیا، قائد اعظم کی بہن کو. تو یہ اس طرح سے نہ کریں کہ لوگوں کے دیے ہوئے لیبل کے اوپر اتنا بلیف کر جائیں کہ اس کی وجہ سے بات نہ سنیں، سیکھیں نہ. اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم آج اس مقام پر پہنچے ہیں تو بہت سارے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے پہنچے ہوں گے. نہ سمپل ایکسپلینیشنز ڈھونڈیں، نہ سمپل سولوشنز. یہ سمپل سولوشن ہے نا
کہ بھئی یہ کچھ امیر لوگ ہیں، ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، یہ سب ناجائز ہے، بس ہم ان کا پیٹ پھاڑیں گے اور ان سے پیسے نکال لیں گے، واہ 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 تالی۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہیں؟ کیا کوئی اور ملک ہے دنیا کا جو کسی اور ملک سے صرف اس لیے تجارت نہیں کرتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی ڈسپیوٹ ہے؟ نہیں۔ کیا کیا یہ جو نفرتیں ہیں یہ اور ترقی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کوئی ایک فرد کبھی بھی ملک کا مسیحا بن کر کامیاب ہوا ہے؟ نہیں۔ تھوڑا سا پڑھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، ذہن کھول لیں۔ اور آخری بات یہ کہ یہ جو واٹس ایپ پہ فارورڈ ہے، صرف اس کو ہی علم کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ ابھی فاطمہ بھٹو نے بھی ٹویٹ کیا کہ خدا کے واسطے میں نہیں لکھ رہی آرٹیکل جو میرے نام سے چل رہے ہیں، اف وی مے اینڈ اٹ آن اے ہوپ فل نوٹ، جو ملٹری کہہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، مجھے تو کوئی یقین نہیں ہے ان پر، تجھے میں ولی سمجھتا جو نہ بادہ خار ہوتا۔ تو آپ کو کوئی امید ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی پاکستان میں اے پولیٹیکل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں اس کو دوسری طرح سے فریم کروں گا، اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ زبردست۔ لائٹ ہارٹیڈ سر، آپ پاز ہو گئے؟ چیک، ہلو؟ نہیں نہیں، میں نہیں بالکل نہیں، پاز اچھا، نہیں ہوں، میں پاز فار مسکراہٹ افیکٹ ہے۔ میں اپنی مسکراہٹ کے اوپر ذرا تھوڑا سا افیکٹ کے لیے رک ہاں، گیا تھا۔ طلعت حسین فین ہے آپ، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ شاہ رخ خان بھی بنے تھے شاہزیب خانزادہ کے شو پر، جب آپ نے کہا کہ خدا کا خوف 11 کرو سال یار۔ 11 سال بعد میں ٹی وی پر آئیں گے۔ آپ نے مجھے یہ جملہ پہلے بھی کہا تھا، میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے شاہ رخ خان کی کوئی فلم کبھی دیکھی بھی ہے یا نہیں، اور واقعات میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، میں نے کوئی فلم اس کی شریف آدمی کی نہیں دیکھی ہوئی، تو سر، یہ شاہ رخ خان نہیں تھا، یہ میں ہی تھا بس۔ ہاں۔ لائٹ ہارٹیڈ ٹون پہ اگر ہم اینڈ کریں تو کوئی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو بلایا، ہوٹل کے کمرے بھی پیسے آپ نے دیے، تو آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں سر جو کہ ہوٹل کے کمروں کے یار پیسے؟ ویسے ویسے معاف کرنا، مطلب یہ کہ اس کے اندر ایک تھوڑا سا بےہودگی کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ بھیا ہوٹل کے کمرے میں آپ کو میں کیوں ٹھہرا رہا تھا یار، خدا کا خوف کریں۔ اور اگر آپ میرے کسی عزیز کے ساتھ تشریف لائے اور آپ اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹل کے کمرے میں، جو میرا مہمان تھا، تو آپ کم از کم جھوٹ تو نہ میرے بارے میں پھیلاتے پھریں۔ اور سر، یہ کہ لائکس ہر ملتے ہیں نا، چیز میں آپ کا نام استعمال کرنے سے لائکس ملتے اور ہیں ہر لوگوں کے۔ چیز میں آپ کا جواب یہ ہے کہ جی میں تھا، مجھ سے کہا گیا تھا۔ تو بھائی، آج کل کے دور میں تو لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں تو آڈیو ہی نکل آتی ہے، صرف آپ کی گواہی کے اوپر لوگ کیوں کیوں ہر بات کے اوپر یقین کر لیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر وہ باتیں، جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہوئی، وہ ہوئی بھی ہوں، ان میں سے کسی بات سے بھی یہ جو سازش کا پورا آپ نے نظریہ بنایا، یہ کہاں سے نکل آئی ہے؟ سر، تو وہ یہ اپنی اپنی اٹینشن کے لیے، نو بڈیز کو کچھ سمبڈی بننے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لوگوں کے نام استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ اور اگر آپ سے ایک دفعہ کسی کی ملاقات ہو گئی تو اس کی ریکلیکشن آپ کی کیا ہے، اس کی کیا ہے، کیا بات ہوئی، کتنی بات ہوئی، اس سے زیادہ آپ اس کو کیوں بتنگڑ بناتے ہیں؟ کیونکہ آپ کسی کی عقیدت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جی یوں ہوا، ترتیب اس کی یہ ہے، کرونالوجی، اور کوئی ایک چیز بھی ان میں سے دیکھیے، مثلا یہ جو میری ٹویٹ ہے باجوہ صاحب کے فارن پالیسی میں دخل دینے کے اوپر، اور کانسٹیٹیوشنل کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن، یہ ٹویٹ گرینیئر صاحب کی پیمنٹس کے بعد کی ہے، تو اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ پیمنٹ ہی روک دیتے آگے چل کے کہ بھئی یہ آدمی تو ہمارے قابو ہی نہیں آ رہا، اگر وہ ہوتا ایشو، وہ تھا ہی نہیں۔ تو یہ خام خواہ کہانیاں بنانا، ایسے بہت سارے ہوتے ہیں، اس پہ there's a کرنا group of people، اکثر میں اوورسیز پاکستانیز کو تنقید کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں سب کو کر رہا ہوں، نہیں، یہ خاص گروپ ہے جو اسائلم کی لائن میں بھی کھڑا ہوتا ہے، اور پھر ان کو لگتا ہے ہم سے زیادہ پیٹریوٹک بھی ہیں، اور کچھ لوگ تو ہیں سر جو شادی کر کے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تو وہ کھل کے بھی نہیں بول سکتے، وہ صرف یہ شک و شبہات پر اپنی فیم بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ واقعی بول دیں تو ایک لا سوٹ آئے گا، امریکہ ہے، اور وہ پھر واپس پاکستان آ جائیں گے، تو اتنی پاکستان آنا چھوٹی نہیں سی چاہتے، بات ہے، اتنی پاکستان سے چھوٹی سی کمانا بات چاہتے ہے، ہیں۔ بالکل بالکل۔ وہ یہ ذرا الزام کسی پراپر، مطلب میں نے اس طرف ابھی توجہ نہیں کی کیونکہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ لیگلی کیا انٹینگل ہونا اور وقت ضائع کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وکیل وغیرہ کے پیسے ویسے دینے پڑتے ہیں، امریکہ میں مفت میں کام نہیں ہوتا، تو ورنہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن میں نے زندگی میں اصول یہ اپنایا ہے کہ اگر کوئی چیز مجھے دیکھیے جی، میمو گیٹ پہ جتنا شور ہوا، اس کے ہوں، بعد ایسے لوگ تھے کہ وہ کہتے تھے جی حسین حقانی ختم ہو گیا، برباد ہو گیا تباہ۔ میں کہتا تھا بھائی، حسین حقانی سفیر ہونے کی وجہ سے نہیں، حسین حقانی نے جو محنت کی ہے، کتابیں لکھی ہیں، آج
मैं सिर्फ चेक कर रहा था, मुझे लिस्ट आती है कहाँ कहाँ सिलेबस के अंदर मेरी किताबें शामिल हो गई हैं। तो मैं जब वो देखता हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये सब किया है, मेरे लिए मौके पैदा किए हैं। तो वो असल चीज है। ये कहाँ की छोटी चीजों में उलझा के रखते हैं। मतलब अ, एक आपको दूसरी बात बताऊं, अमेरिका में जब कोई मेरा तारुफ कराता है तो वो हमेशा ये तारुफ कराता है कि दिस इज हुसैन हक्कानी, ऑथर ऑफ दिस 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 फला ये। हमारे लोग जो है वो इसी बहस में पड़े रहते हैं, उलझे रहते हैं, ये जी फलां के एडवाइजर थे, ये सफीर थे, ये था। क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ इख्तियार, पावर, पॉलिटिक्स यही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी लेगेसी तो भाई मेरी किताबें होंगी और मेरी तहरीरें होंगी। और आजकल खास तौर पे जो जो मेरी किताबें पढ़ रहा है वो खुद लिख के भेज रहा है। सबसे प्यारी ईमेल मुझे वो लगती है जिसमें आदमी कहते हैं जी माफ कीजिएगा, मैं आपके बारे में बड़ी बुरी राय रखता था और मैं आपको बहुत बुरा समझता था, लेकिन आपकी किताब पढ़ के मुझे अंदाजा हुआ कि ये किताब आपने हकाइक जमा करके लिखी है। यही अल्लाह ताला का मुझ पर एहसान है। आपकी किताब पढ़ के समझ में आ जाता है कि क्यों लोगों को आपको आपको गद्दार बनाएंगे और आपसे दूर रखेंगे ताकि कोई ना पढ़े। सर, पांचवी किताब किस चीज़ पर है और कब आ रही है? पांचवी किताब है पॉलिटिकल इस्लाम पे, कि ये जो पॉलिटिकल इस्लामिक मूवमेंट्स हैं पिछले 150-200 साल की, पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया का है। इनमें इनकी ओरिजिन्स क्या हैं, इसमें मिस्र के इख्वान मुस्लिमीन का भी जिक्र है, उनका भी है कि इन, और ये बेसिकली रिएक्टिव ग्रुप्स हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली तारीख़ इस्लाम के कुछ चीज़ें पिक कर करके उनको एक आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश की है। और बुनियादी तौर पे ये मुसलमानों को कुछ जगाने की एक कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश के अंदर इंतहा पसंदी ने जन्म लिया है। तो उसकी पूरी एक तारीख। गुड लक सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह किताब आएगी तो किताब भी पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।